मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को जिम्मेदारी पूरा करने की जगह बनाई, इसलिए दुनिया जो है वो मेहनत की जगह है और कब्र को आराम की जगह बनाया है। क्या आराम की जगह? ये कब्र है, नम नौमतुल उरूस, और ऐश की जगह, मज़े की जगह, ख्वाहिशात पूरा होने की जगह या आखिरत है, जन्नत है। अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशल आखिरा। कब्र सोने की जगह है, जन्नत ख्वाहिशात पूरा होने की जगह है और दुनिया मेहनत की जगह है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को मेहनत की जगह बनाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये मेहनत की जा है, तमाशा नहीं। तो दुनिया को अल्लाह पाक ने मेहनत की जगह बनाया, मेहनत के जरिए आदमी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा होने वाला हर इंसान जिम्मेदार है। अल्लाह पाक ने हर एक को जिम्मेदार बनाया, मैं और आप जिम्मेदार हैं। और ये मजलिसों में जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाता है कि हमारे अंदर जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो कि हम जिम्मेदार हैं। अल्लाह पाक ने हम सबको जिम्मेदार बनाया कि ताकि दुनिया में ऐसी हम मेहनत करें कि जिम्मेदारियां पूरी हो। क्या जिम्मेदारी है हम पर? कि 3 जिम्मेदारी है। कि सबसे पहली जिम्मेदारी अपने आप को बदलना, अपनी फिक्र करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, क्या पहली जिम्मेदारी अपनी है। और दूसरी जिम्मेदारी व अहलीकुम नारा, कि अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाना। क्या पहले अपने आप को बचाना और फिर अहल व अयाल को बचाना। और तीसरे पूरी उम्मत जहन्नम से बचे और पूरी उम्मत जन्नत में जाए, इसकी मेहनत और कोशिश करना। ये 3 जिम्मेदारियां हैं। इसलिए पहली जिम्मेदारी अपनी है, अपने बारे में हर वक्त चौकन्ना होना। हमारी ये जो मेहनत है, गश्त है, मुलाकात है, सैर रोज़ा है, चिल्ला है, 4 महीने है, सबका खुलासा ये कि अपनी ज़ात, कि अपने आप को जहन्नम से बचाना, अपनी फिक्र करना। क्या अपनी फिक्र करना है? कि आदमी अपने आप को जहन्नम से कैसे बचाए? कि अपने अंदर दीन लाना है, कि पूरा दीन पूरी हकीकत के साथ अपने अंदर आए, कि पूरा दीन हकीकत के साथ जब अपने अंदर आएगा तो आदमी जहन्नम से बचेगा। पूरा दीन क्या है? पूरा दीन किसे कहते हैं? पूरा दिन जो है वो 5 चीज़ें हैं, ईमानियात, इबादत, माशरत, मामलात और अखलाक। ये पूरा दिन है। और जब पूरा दिन ज़िंदगी के अंदर आता है तो अल्लाह पाक ज़िंदगी अच्छी बना देते हैं। हयातन तय्यबा, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। कि जिसके अंदर दीन है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुनियावी ज़िंदगी अच्छी बना देते हैं, राहत अता फरमाते हैं, इत्मीनान अता फरमाते हैं, सुकून अता फरमाते हैं। ये मज़े की ज़िंदगी है। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ में बरकत अता फरमाते हैं। और अगर ज़िंदगी में दीन नहीं है तो फिर तकलीफ़ें, परेशानियाँ, मुसीबतें, बलाएँ ये व्यक्ति अल्लाह ताला सबसे पहले अपनी मैशत को तंग कर देता है, आदमी परेशान हो जाता है। तकालीफ, मसाइल, मुसीबतें ये व्यक्ति। इसलिए हर आदमी से पहला मुतालबा अपनी ज़ात का है कि अपने अंदर पूरे दीन लाने का है, कि पूरा दीन अपने अंदर आए। पूरे दिन पे चलने की नियत हमें कर ली है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह काफ़ा, ताकि दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व
ہر انسان سے دو مطالبے، ایک مطالبہ پورے دن میں چلے گا، پورے دن میں مان گئے تھے چھپ اور پھر دوسرا مطالبہ ہر انسان سے دین کے اندر حقیقت پیدا کرنے کا ہے، دین کے اندر حقیقت پیدا کرنے کا، آدمی کو جو ہے وہ نفع و فائدہ ہو، لیکن آدمی جب دین پہ چلتا ہے تو ماحول کے حساب سے چلتا ہے، ماحول بنتا ہے تو پھر یہ چلنا شروع کرتا ہے۔ دوسرے آدمی دین پہ چلتا ہے، حالات سے چلتا ہے، حالات آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، تو دین پہ چلتا ہے۔ اور تیسرے آدمی عادت کی وجہ سے جو ہے وہ دین پہ چلتا ہے، اور چوتھے حقیقت کے ساتھ دین پہ چلتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے اندر دونوں چیزیں تھیں، ایک تو پورا دین تھا اور دین کے اندر حقیقت تھی، عمل ان کو نفع دے رہا تھا، نماز کی حقیقت تھی، نماز اللہ کے خزانے سے لینے والی تھی، نماز اللہ کے خزانے سے لینے والی تھی، جو عمل تھا اس عمل میں جان تھی، اس عمل میں حقیقت تھی، کہ روزہ اس کے اندر تقویٰ تھا، زکوٰۃ مال کی محبت دل کے اندر سے نکلی ہوئی تھی، عمل کے اندر حقیقت تھی۔ پہلا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ پورا دین اپنے اندر لانا ہے، پورا دین کیسے زندگی کے اندر آئے گا؟ صحابہ کو ہم دیکھیں کہ صحابہ کی زندگیوں کے اندر پورا دین تھا، ایمانیات، عبادات، 100% عبادتیں تھیں، فرائض، واجبات، سنتیں، نوافل، محبت کا اہتمام تھا، صرف فرائض نہیں تھے نمازوں کے اندر، بلکہ نماز کے اندر نوافل تھے، لمبی لمبی رکعتیں، معاشرت اہم سے معاشرت میں دین تھا، اہم سے وضاحت، تدیبیہ، موت میت اندر دین تھا، معاملات 100% معاملات کے اندر دین تھے، اخلاقیات 100% دین تھا، اور حقیقت تھی، پورا تھا اور اس میں حقیقت بھی تھی۔ یہ کیسے ان کی زندگیوں کے اندر آئی؟ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگیاں نبی علیہ السلام سے آنے سے پہلے اجڑی ہوئی تھی، بگڑی ہوئی تھی۔ زمانے جاہلیت کا زمانہ آپ دیکھو کہ بیت اللہ کا طواف ننگا کر دیتے، بگاڑ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سے آنے کے درمیان میں بگاڑ تھا، 500 550 سال کا وقفہ تھا، اور بگاڑ ٹاپ لیول پر پہنچا تھا، بیت اللہ کا طواف ننگے کرتے تھے۔ اگر کوئی عورت اس کا شوہر مر جاتا تو اس کو معاشرے میں جینے کا حق نہیں تھا، اس کو گاؤں کے پار کر دیتے، اور وہ کھا نہیں سکتی، پی نہیں سکتی، بقدر نمک ساتھ باقی رہے، اتنا کھانا انہیں دیا جاتا، وہ کپڑے نہیں بدل سکتی، رفتہ رفتہ اس کے جسم پر زہر پھیلتا، کیڑے مکوڑے نہیں، ایسی چیز جو زہریلی ہے اس کے جسم پر جو وہ چڑھتی وہ مر جاتی، اس کے جسم پر ایک زہر چڑھتا۔ یہ ماحول بنا ہوا تھا، بچیاں پیدا ہوتی ان کو دفن کر دیتے۔ میرے گھر میں بچی کیسے پیدا ہوتی؟ بچی پیدا ہوتی اس کو دفن کر دیا جاتا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ تَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ جب انہیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر بچے پیدا ہوئے، چہرے گر جاتے ہیں۔ بتاؤ معصوم لڑکی پیدا ہوتے ہماری جاہلیت کا جنون سوار ہو جاتا اور بچے کو زندہ دفنا دیتے۔ آج کی جگہ موجود ہے، ڈوگرا میں ہم جاتے ہیں، جو جگہ حکومت ہے اس کو باقی رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے آنے سے پہلے لوگ اپنی بچیوں کو وہاں پر دفناتے تھے۔ یعنی یہ جہالت ہے، جہالت ٹاپ لیول پر پہنچی ہوئی تھی۔ خون خرابہ، بات بات پر ایک دوسروں سے لڑنا، ایک دوسروں کو مارنا۔ اندازہ لگاؤ
कैसी मेहनत हुई? कौन सी मेहनत थी? इस मेहनत के नतीजे के अंदर पूरा दिन इनकी जिंदगियों के अंदर और फिर दीन के अंदर हकीकत पैदा। कौन सी मेहनत? मुख्तसर वक्त के अंदर जिंदगियां बदली। जो जान लेने वाले थे जान देने वाले बन गए। पिता हमदर्दी खिदमत का जज्बा इनके अंदर पैदा हो गया। साहबा में हिकायत साहबा में वाक़ियात हम बार बार पढ़ते हैं। जैसे इनकी जिंदगियां थी पहले कैसी थी, और ये अपने भाई से पहले जान दे दी, लेकिन पानी नहीं पिया। अपने भाई से पहले पानी नहीं पिया। नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर एक मरतबा ऐलान कर रहे हैं, साहबा बैठे हुए हैं, आप कहते हैं कोई मेहमान को ले जाए घर खाना खिलाए। सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, या रसूलल्लाह, मैं इनको अपने घर ले जाता हूँ। पता था कि घर में कोई खाने की चीज नहीं है। आम तौर पर ये माहौल बना हुआ था कि घर में कोई खाने की चीज नहीं होती। वो सहाबी लेकर आए, बीवी से कहने लगे, नबी अलैहिस्सलाम मेहमान को लेकर आया, यानी एक मस्जिद नबी से तकाज़ा लेकर आया, हमें अपने घर में इसको पूरा करना है। बीवी कहने लगी, कोई खाने की चीज नहीं है, बच्चों के लिए टुकड़े हैं, मुझे भी भूखा रहना है, आपको भी भूखा रहना है। कहने लगे तकाज़ा है। बीवी क्या कहती है? बीवी कहती है, कोई बात नहीं, मैं बच्चों को फुसलाकर सुला दूंगी, आप और मेहमान खाने के लिए बैठ जाना, और जब मेहमान बैठे तो चिराग को बुझा दूंगी या बुझा देना। मेहमान अपना पेट भर लेंगे, यानी इतना है सिर्फ मेहमान खाए। मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और वहाँ अमली तौर पर ये चीज वजूद में आ रही है, करके दिखला रहे हैं। और ऐसा ही हुआ, वो मेहमान को लेकर आए और बच्चे भूख की वजह से बिलबिला रहे, लेकिन माँ ने उनको फुसलाकर सुला दिया और खुद भी भूखी रही। और ये दस्तरखान पर बैठे हैं, रोटी के टुकड़े हैं, लेकिन ये खा नहीं रहे। मेहमान खा रहे, मेहमान ने खाना खा लिया, और अजीब बात कि मेहमान को पता भी नहीं चला कि इस घर में बच्चे भी भूखे हैं, औरत भी भूखी है, और जो मेरे सामने बैठे वो भी भूखे हैं। ये सब ने इफ्तार किया है, सब भूखे रह के मुझे खाना खिलाया। सुबह मस्जिद नबी में पहुंचे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई कौन है जिसके घर ये वाक़या पेश आया कि खुद भी भूखे रहे, बीवी को भी भूखा रहा, बच्चों को भी भूखा और मेहमान को खिलाया? सहाबी खामोश। नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरी मरतबा कहा, खामोश है। नबी अलैहिस्सलाम ने तीसरी मरतबा कहा। सहाबी समझे कि अल्लाह का रसूल मुझसे नाराज न हो जाए, वो कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाक़या मेरे घर पेश आया, मैं भी भूखा रहा, बीवी भी भूखी रही और बच्चे भी भूखे रहे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने तुम्हारी शान में ये आयत को उतारा, ये माहौल कैसे बन गया? जो जान लेने वाले थे जान लेने वाले बन गए। इबादत से लेकर हमदर्दी खिदमत इनके अंदर पैदा हो गई, इनका आला दर्जा है। ये कैसे पैदा हुआ? ये एक मेहनत थी, जिस मेहनत का हम सबसे मुतालबा है। ये मेहनत जो है वो मेहनत का हम सबसे मुतालबा है। नबी अलैहिस्सलाम कौन सी मेहनत थी? ये सबसे पहली मेहनत जो थी नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में ईमानी मेहनत थी। की माया को सही किया है। इसलिए साहबा कहते हैं ताल्लमनल ईमान सुम्मा ताल्लमनल कुरान, हमने पहले ईमान को सीखा। खुदा ताला के ईमान सीखने की चीज है कि पूरा दिन जिंदगी के अंदर लाने के लिए इबादत, माशरत, मामला और अखलाक और इसमें हकीकत पैदा करने के लिए कि ईमान का बढ़ना जरूरी है। अल्लाह का फज़ल है, अल्लाह पाक ने हम सबको ईमान दिया है, हम सब कलमे वाले हैं, अल्लाह ने हम सबको ईमान दिया। अब ये ईमान के बोले हमारे पास, जिसको मुसलमान कहते हैं, इसको क्या कहते हैं?
مسلمان کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے. اب اس پہ محنت کرنا کہ ایسی محنت ہو جاوے کہ پورا دین اپنی زندگی کے اندر آئے. اس لیے اس پر محنت کے لیے کہا گیا اس کو سیکھیے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. تو پتہ چلا کہ کلمہ سیکھنے کی چیز ہے. کلمے کو سیکھا جاتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے سیکھا تعلمنا الایمان، میں ایمان کو سیکھا. پتہ چلا ایمان سیکھنے کی چیز ہے. کیا سیکھنے کی چیز ہے؟ کہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، اللہ ہے. اللہ کے سوا جتنا بھی ہے وہ مخلوق ہے. دو چیزیں کائنات میں، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا غیر ہے. ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا غیر ہے. کہ اللہ کے علاوہ سارا اللہ کا غیر ہے. اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. یہ بات سمجھنی ہے اور یہ بات محنت کے ذریعے دل میں اتارنی ہے. میں کہتا ہوں آپ سن رہے ہیں کہ کہتے سنتے یہ بات اندر اتر جائے. دل کی ایمان کی جگہ دل ہے. یہ محنت ہے، اسے سیکھنے کی ضرورت ہے. ایمان کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہے. اللہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں ہے. سب کچھ ایسے ہی چل رہا ہے. ایسے نہیں چل رہا. چلانے والا ہے، چلانے والا ہے. جیسے عمارت اب دیکھتے ہیں نا، عمارت بنانے والا ہے. گاڑی دیکھتے گاڑی بنانے والا ہے. کپڑے پہنتے کپڑے بنانے والا ہے. کوئی نہ کوئی ہے. یہ چیز ایسے وجود میں نہیں آ گئی. کوئی کرنے والا ہے. ایسے یہ پوری کائنات کو بنانے والا ہے. آسمان کو بنانے والا ہے، زمین کو بنانے والا ہے، گلوں کو اگانے والا ہے، پہاڑوں کو بنانے والا ہے، دریا کو بنانے والا ہے. اور وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے. ایک الہکم الہ واحد قل هو اللہ احد. ایک وہ طرح کرتا ہے، وہ اکیلا ہے. سب کو پیدا کرنے والا وہ ہے. اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کو کوئی ٹیکہ دینے والا نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں. اس کے اوپر نہیں، اس کے نیچے نہیں. وہی سب سے اوپر ہے، وہی کرتا ہے. اور وہ پاورفل ہے، طاقتور ہے. اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور وہ کسی شکل کا محتاج نہیں. ایک نظام بنایا اس نے، لیکن جتنی شکلیں ہیں یہ مخلوق ہے اور وہ ان میں کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ بات اندر اتار گئی. یہ بات میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے کہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کرنے والے ہیں، اللہ نے کیا ہے. یہ جتنی چیزیں دکھ رہی ہے وہ دھوکہ ہے. ان سے نہیں ہوتا. آسمان سے پانی نہیں برستا، زمین سے گلہ نہیں اگتا. دکھتا کیا؟ پیاس لگی ہے، پانی سے پیاس نہیں بجھتی، کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا. ہاں یہ جتنی چیزیں دکھ رہی ہے یہ کیا ہے؟ مخلوق ہے. ان سے نہیں ہوتا. یہ جتنی چیزیں ان سے نہیں ہوتا. یہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. ایسے میرے سے نہیں ہوتا. کہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. میں گھر کو نہیں چلاتا، میں بچوں کو نہیں پالتا، میں بیوی کو نہیں پالتا. میں جاؤں گا تو کام بنیں گے. میرے رہنے سے کام نہیں بنتے اور میرے جانے سے کام نہیں بگڑتے. بنانے والا اللہ ہے. بنانے والا اللہ ہے. یہ بات اندر اتارنی ہے. یہ بات اندر اتر جائے. یہ کرنے والے اللہ ہے، کام بنانے والے اللہ ہے. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں. یہ ایمان ہے. یہ دل ایمان کی جگہ ہے. دیہاتی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے قالت الاعراب آمنا. کہ نبی جی ہم تو ایمان والے ہیں. اللہ پاک نے فوراً کہلوایا کہ نبی جی نے کہو قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. نبی جی نے کہو کہ ابھی تو یہ مسلمان ہوئے ہیں، ابھی تو یہ مسلمان ہوئے ہیں. یہ کیا مطالبہ ہے؟ یہ محنت کا مطالبہ ہے. یہ کلمے کو اندر اتارنا، یہ زبان سے ہم نے کہا ہے، یہ کلمہ اندر اتر جائے. اللہ اکبر. اللہ بڑے قریب ہے، اللہ بڑے رحیم ہے. جیسے اللہ کرنے والے ہیں، اس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے. آمنت باللہ
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. اس ساتوں چیزوں پر ایمان یہ کرنے والا اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے. وہی خالق ہے, وہی مالک ہے. اس نے ما بعد الموت ساری منزلیں پیدا کی ہے. خبر, نشر, صراط, میزان, جنت, جہنم یہ اس نے بنائی ہے. اور اس اللہ نے ہم کو دنیا میں وقتی طور پر بھیجا ہے, ٹیمپرری بھیجا ہے. دنیا کے اندر وقتی طور پر ہے, دنیا میں ہم رہنے کے نہیں ہیں, یہاں سے جانے کے. اور اس اللہ نے منتقل ہونے کے لیے ہمارے ساتھ موت لگائی. یعنی کو موت آنی ہے, کوئی کسی کو ٹھہرنا نہیں ہے. تو وہ اللہ کہ جب ہم دنیا میں آ کر اس کو بھول گئے, کلمہ تو ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ, لیکن دل میں وہ نہیں. دل میں دکان ہے, دل میں چیزیں ہیں, دل میں پیسوں کی محبت ہے, دل میں شکلیں ہیں, دل میں اسباب ہے. یہ ساری چیزیں دل میں گھر کر گئی, آنکھوں کے ذریعے, کانوں کے ذریعے, زبان کے ذریعے. یہ دل کے اندر یہ چیزیں گھر کر گئی. یہ زبان پر تو ہے کلمہ, لیکن اندر نہیں ہے. کہ جس کی بنا پر کیا ہوا کہ اس اللہ کو بھول گئے جو ہمارا رب تھا, جو کرنے والا تھا, جو کام بنانے والا تھا, اور جس سے نہیں ہوتا اس کی طرف وہ رجوع ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ غریب ہے, رحیم ہے. اللہ پاک در گزر کرنے والے ہیں. کہ جس نے کلمہ پڑھا اللہ پاک اس کے بھی بڑے قدردار ہے. اللہ اکبر. کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے, جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گا. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے کلمہ پڑھا ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کلمہ پڑھنے والا ہے لیکن اللہ کو بھول کر کہ دل میں غیر کو لے کر زندگی گزار رہا ہے, اور دل میں غیر کا تاثر ہے لیکن زبان پر کلمہ ہے. 40 سال کی عمر ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ جنون, جذام, برس یہ مہلک بیماریوں سے اس کی حفاظت فرمائے. اللہ قدردار ہے. اللہ میں قدر کی توفیق عطا فرمائے. یہ بندیشوں کے ذریعے یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ اللہ رب ہے, اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اور وہ اللہ غفور الرحیم ہے. وہ اللہ درگزر کرنے والے ہیں. اس اللہ نے ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ کیا ہے, پکڑ دکڑ کا معاملہ نہیں کیا, درگزر کا معاملہ کیا ہے. اور مسلمانوں کے ساتھ یہ بہت اچھا معاملہ ہے, بہتر معاملہ ہے. 40 سال ہو گئے مسلمان ہے, اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرتا ہے, نبی کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا, اللہ کو پہچان کر اللہ کی نہیں مانتا, دل میں غیر کا تاثر لے کر وہ زندگی گزارتا ہے. لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ 40 سال کی عمر ہو گئی ہے, جنون, جذام, برس سے اس کی حفاظت کرتا ہے. یا پھر 10 سال 50 سال کی عمر ہو گئی کہ انتقال ہو گیا, اللہ پاک رجوع ہونے کی توفیق دیتے ہیں. 7 سال کی عمر ہو گئی, اللہ پاک اس کے حساب کتاب میں تخفیف کر دیتے. 50 سال میں رجوع ہونے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتے ہیں, اور 7 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب میں تخفیف کر دیتے ہیں. اور 70 سال کی عمر ہوتی ہے کہ آسمان کی مخلوق محبت کرتی ہے. پھر ہر 10 سال میں اللہ پاک درجے کو مسلمان ہے, کلمہ پڑھا ہے. اب مطالبہ کیا ہے اس محنت کے ذریعے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ پاک نے ہمیں ایمان دیا ہے. اور یہ بات سمجھائی ہے اللہ پاک نے کہ مجھے مانو, جیسا میں ہوں ایسا مانو. جب اللہ کو اللہ جیسے ہے ایسے مانیں گے تو اللہ کی ماننا بہت آسان ہو جائے گا. جب دل میں اللہ آ جائے گا, جب اس کو پہچان کہتے ہیں کہ جب آدمی کسی چیز کو پہچانتا ہے تو پہچاننے کے بعد پھر اس کا ڈر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے, اور جب پہچانتا ہے تو پھر اس کے لوازمات کو پورا کرتا ہے. پہچانتا ہے اس کو, پھر اس کا ڈر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے, اور پھر اسے بچتا ہے. اگر سانپ ہے تو آدمی دیکھتا ہے یہ سانپ ہے, سمجھتا ہے اس کے نقصان کو, سمجھتا ہے, اس سے ڈرتا ہے. شیر ہے, اس سے ڈرتا ہے. کرنٹ ہے, آدمی پتہ چلتا ہے کہ اس کو کرنٹ لگتا ہے, آدمی پکڑتا نہیں ہے, سمجھتا ہے, جانتا ہے. یہ پہچان ہے. یہ پہچان ہوتی ہے تو پھر ڈر اندر پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے پہچان اس محنت کے ذریعے سب سے پہلے کہ اللہ کی پہچان ہونی چاہیے کہ اللہ ہے, اللہ
ہے، اللہ کرنے والے ہیں. اس اللہ کی پہچان وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رزاق ہے، وہ کام بنانے والا ہے. سب چیز اس کے قبضے میں ہے، کوئی چیز اس کے قبضے کے باہر نہیں ہے. ثنا کرتا ہے، عادل مطلق ہے، اور وہ جانتا ہے، اور وہ کامل ہے. اس کا سننا کامل، اس کا دیکھنا کامل، ہر چیز اس کی کامل ہے. یہ بات دل کے اندر اتارنا ہے، یہ پہچان ہے. پہلا مطالبہ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، یعنی جیسا اللہ ہے ایسا اللہ کو پہچاننا. یہ پہلی چیز ہے. اس لیے کلمے میں 4 چیزیں سکھائی گئی. اس میں سب سے پہلے پہچان سکھائی گئی. آدمی بولے اللہ کی بڑائی کو بولے، اللہ کی قدرت کو بولے، تاکہ اللہ کو پہچانے. بولتے بولتے، سنتے سنتے، سوچتے سوچتے کہ یہ بات اندر اترے کہ اللہ ہے، اللہ کرتے. ابھی ہماری زبان پر ہے، اندر نہیں ہے. ابھی کلمہ تو ہم بولتے ہیں، بات بھی اچھی کرتے ہیں، بات بھی کر لیتے ہیں، لیکن اوپر اوپر ہے، ابھی اندر نہیں ہے. جیسے طوطا کتنا اچھا کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کتنا اچھا لگتا ہے. لیکن جب بلی طوطے کی گردن پکڑتی ہے نا تو اندر سے آواز نکلتی ہے ٹیں ٹیں. تو پتہ چلا کہ کس کا مطالبہ ہے، کہ اوپر اوپر کا. کہنے اوپر اوپر کا مطالبہ نہیں ہے، اندر لانے کا مطالبہ. یہ محنت ہے کہ اللہ کی پہچان نہیں. ہم نے سب کو پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا. آج ہم سب کو پہچانتے لیکن اللہ کو نہیں پہچانتے. اللہ بڑے کہ اذان آ رہے، اذان کی آواز آ رہی، اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ساری مخلوق ہے، یہ سب چھوٹی ہے. تیری دکان چھوٹی ہے، تیرا مال چھوٹا ہے، تیری جتنی بھی چیزیں، ساری چیزیں چھوٹی ہے. اللہ بڑا ہے، لیکن پہچان نہیں ہے. اس لیے آدمی سرسری طور پر اذان کو سنتا، بلکہ اذان کا جواب بھی نہیں دیتا. اذان کا جواب نہیں دیتا. آدمی دھیان کے ساتھ اذان دعوت تامہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. کوئی الہ نہیں ہے، کسی سے نہیں ہوتا، اسے نہیں ہوتا. یا تم بیٹھو اپنی دکان پر، اس سے نہیں ہوتا. یہ جو پیسے دیکھ رہے ہو، اس سے نہیں ہوتا. یہ جو تمہارے اندر طاقت ہے، اس سے نہیں ہوتا. تمہاری صلاحیت سے نہیں ہوتا. ہاں، یہ سب مخلوق ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے. اللہ کرتے، اللہ کام بناتے، اللہ کرنے والے. جیسے کوئی چیز نہیں ہوتی، پہچان نہیں ہوتی، آدمی سرسری طور پر. پھر کیا ہوتا ہے کہ عمل میں جان نہیں ہوتی. ماحول سے کر لیتا ہے، عادت سے کر لیتا ہے، حالت سے کر لیتا ہے، لیکن وہ عمل جاندار نہیں بنتا. اس میں حقیقت پیدا نہیں ہوتی. اس لیے کہ اللہ کی پہچان نہیں ہے. اللہ کی پہچان نہیں ہے. اللہ کی پہچان ہو جاوے، کہ اللہ کی پہچان ہو جاوے، تو پھر یہ کہ پھر اللہ اکبر سنتے کہ صحابہ جب اذان سنتے تو چہرہ پیلا ہو جاتا، رگیں پھول جاتی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام ہمارے درمیان میں ہوتے، بات چیت کرتے ہوتے، اور اذان کی آواز ہو جاتی کہ آپ ہم سے ایسے ہو جاتے جیسے اجنبی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا حکم ہے، وہ بلا رہا ہے، موجود پکار رہا ہے اور وہ بلا رہا ہے. اب ساری چیزیں، یہ سب مخلوق ہے، سب کو چھوڑ دینا ہے، یہ سب کو ڈال دینا ہے. اب اس کی تیاری میں لگنا ہے کہ وہاں جانا ہے، کہ وہ بلا رہا ہے. یہ بات اندر اتارنا ہے، پہچان ہے. محنت کے ذریعے یہ ہمارے دعوت ہے، یہ ہمارے دعوت کے ذریعے سب سے پہلے پہچان ہوتی ہے. آدمی کی زبان پر اللہ آتا ہے. آدمی کی زبان پر کیا آتا ہے؟ اللہ آتا ہے. ابھی پیسہ ہے، کیا سبب غالب ہے. آدمی بیمار ہوا تو فوراً دوا یاد آتی ہے. بنا نہیں اس سے بات سمجھنے کی، بات سمجھنے کی. اس محنت کے ذریعے اندر کی مایا کو صحیح کروایا ہے، اسباب کو چھوڑایا نہیں گیا. اسباب چھوڑنا نہیں ہے، اسباب پہ رہنا ہے، لیکن اسباب کا انکار کرتا ہے. ہاں، اس سے نہیں ہوتا. کہ کون کرنے والا ہے؟ ارے کون کرنے والا ہے؟ اللہ. یہ بات سمجھائی ہے. یہ پیسے سے کام نہیں بنیں گے، یہ چیزوں سے کام نہیں بنیں گے، شکلوں سے کام نہیں بنیں گے. یہ بنانے والا اللہ ہے، کہ وہ کرنے والا ہے، اس کو پہچاننا ہے. یہ کتنی چیزیں سیکھ رہی ہے، یہ دھوکہ ہے. ان سے نہیں ہوگا، اللہ سے ہوگا. یہ شفا وہ اللہ دیں گے،
صحت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. یہ گولی کے اندر نہیں ہے, ڈاکٹر کے اندر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوا کی لینی, دوا لینی یہ مطلب نہیں. نہ سمجھ میں آ رہی. ایک محنت ہے, محنت کے ذریعے اندر کی مایا کو صحیح کیا جاتا ہے. سب سے پہلے اللہ کی پہچان, اللہ کی پہچان ہو جائے. اللہ ہی خالق ہے, اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی کام بنانے والا ہے. مالک مصنوعی کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. ایک بادشاہ تھے بہت نیک, سلطان محمود گوزربی. تو راتوں کو نکلتے تھے اس بدل کے, دیکھو کیا کر رہا ہے, وہ دیکھتے تھے. رات بھر جو ہے وہ چلتے پھرتے. ایک مرتبہ رات کے اندر نکلے تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے. سلطان محمود گوزربی چہرہ چھپایا ہوا تھا, وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے. تو آپس میں بات چیت کر رہے تھے. تو وہ سب چور تھے. کون تھے؟ چور, چوروں کی جماعت تھی. تو آپس میں وہ لوگ جو مذاکرہ کر رہے تھے کہ آج کہاں چوری کرنی. تو بادشاہ کو دیکھا, کہا کوئی اجنبی آدمی, کہا بھائی کون ہے تو؟ تو بادشاہ نے فوراً کہا, پہچان تو نہیں تھے. بادشاہ نے فوراً کہا بھائی میں بھی آپ لوگوں میں سے ہوں, یعنی میں بھی چور ہوں. اچھا بھائی یہ تو اپنی برادری کا آدمی ہے. اچھا چلو کیا کریں گے آج؟ آپس میں وہ کرنے لگے, مشورہ کرنے لگے کیا کرنا ہے کہ آج بادشاہ کے گھر چوری کرنی ہے. آج کہاں کعبہ ڈالنا ہے؟ ہاں بادشاہ کے گھر, بڑا مال ہاتھ لگے گا. اب جو ہے وہ آپس میں ایک دوسروں کو کہنے لگے بھلا بولو بھائی کیا ترتیب رہے گی. تو ایک کہنے لگا کہ بھائی میرے پاس میں ایسی ناک ہے, اگر وہاں پہنچ جاوے اور خزانہ کہاں ہے تو میں اپنے ناک کے ذریعے پتا کر لیتا ہوں کہ یہ خزانہ دامپور ہے. دوسرے کا واہ بھائی واہ. دوسرا کہنے لگا کہ ارے بھائی میرے پاس میں ایسے بازو ہے کہ کہیں سراغ کرنا ہو تو سراغ کر لیتا ہوں اور خزانہ ہم حاصل کر لیتے ہیں. تیسرے نے کہا کہ بھائی میرے پاس میں ایسے کان ہے کہ کتا کیا بولتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں. چوتھے نے کہا ارے بھائی میرے پاس میں ایسی آنکھیں ہیں کہ رات کو اگر کسی کو دیکھ لوں تو دن میں پہچان لیتا ہوں. تو وہ سب کہنے لگے, ارے بھائی بادشاہ کو کہنے لگے ارے آپ کے پاس کچھ ہنر ہے کہ نہیں؟ تو بادشاہ نے کہا ہاں بھائی میرے پاس میں بھی ہنر ہے, کہ میرے پاس میں داڑھی ہے کہ اگر مجرم کو سولی پہ لٹکایا جائے, یعنی اس کو پھانسی کی سزا ہو, اور اس وقت یہ داڑھی اگر ہل جاوے تو اس کو نجات مل جائے گی. تو اس نے کہا بھائی تو بڑا اچھا ہنر ہے, ہاں کہ پھنسے تو کام بنے گا. اب سب نے دیکھ کیا اور سب چلے. کہاں جا رہے ہیں؟ ارے کہاں جا رہے ہیں؟ بادشاہ کے گھر, اور بادشاہ ساتھ میں ہے. یہ ہے کہ محنت سے مطالبہ ہم سے ہے کہ ہم ایسی محنت کریں کہ یہ استعداد پیدا ہو جائے, اللہ کی ایسی پہچان ہو جائے کہ اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے. میں گھر میں ہوں اللہ میرے ساتھ ہے, میں بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوں اللہ میرے ساتھ ہے, میں بچوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوں اللہ میرے ساتھ ہے, میں کاروبار میں ہوں اللہ میرے ساتھ ہے. کہ پارٹنرشپ میں کاروبار ہے, میں گڑبڑ کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہے ہیں. تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تم ایک ہو تو دوسرا اللہ ہے, تم دو ہو تو تیسرا اللہ ہے, تم تین ہو تو چوتھا اللہ ہے, تم چار ہو تو پانچواں اللہ ہے. کہ اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے, وہ تو تمہارے اتنے قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اللہ پاک تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے, وہ تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. لیکن ہم پہچانتے نہیں ہیں, ہم پہچانتے نہیں ہیں, اس لیے آنکھوں سے غلط دیکھتے ہیں, بازار میں آنکھوں سے غلط دیکھتے ہیں, زبان سے غلط بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, کہ غلط انف طرف کہتے رہتے ہیں. کیوں کہ اللہ کا استعداد کیا نہیں ہے, اللہ کی پہچان نہیں ہے. کہ اللہ کی پہچان ہوتی تو آدمی جھوٹ نہ بولتا, اللہ کی پہچان ہوتی آدمی آنکھوں سے غلط نہ دیکھتا, اللہ کی پہچان ہوتی تو آدمی ہاتھوں سے ظلم نہ کرتا, اللہ کی پہچان ہوتی تو آدمی پیروں سے غلط جگہ پہ نہ چلتا. کیا اللہ کی پہچان نہیں ہے؟ غیر ہے دل میں, اللہ کو نہیں پہچانا ہے. اور دنیا کی رنگ رلیاں بار بار جو مطالبہ ہے نا, بار بار جو مطالبہ ہوتا ہے, بار بار جو مذاکرہ ہوتا ہے, وجہ اس کی یہ ہے کہ پہچان نہ ہونے کی وجہ سے ہم اتنے آگے بڑھ گئے کہ یہ بھی سرسری طور پر ہو جاتا ہے. اجتماع بھی سرسری طور پر, حالانکہ یہاں تو حقیقت سمجھائی جاتی ہے. مرنا ہے, مرنے کے بعد کی زندگی ہے, قبر ہے,
अरे आप रोज देखते हो, तने तनहा जाते हो, अकेले जाते हो, कंधा देते हो, उसको उठाते हो। अरे वो जवान था, वो जवान था, वो चलता फिरता था, हट्टा कट्टा था, तंदुरुस्त था। अभी आपने खबर सुनी, अचानक उसकी आंखों ने देखना बंद कर दिया, उसकी जबान ने बोलना बंद कर दिया, उसके कानों ने सुनना बंद कर दिया, उसके हाथ से पकड़ना बंद कर दिया, उसके पैरों ने चलना बंद कर दिया। तो वो जवान हट्टा कट्टा अचानक चला गया कि कहाँ गया? क्या है? एक हकीकत है। ये बात समझाई जा रही है कि मौत हकीकत है कि जागो, बेदार हो, तैयारी में लग जाओ, अचानक आएगी, फिर मौका नहीं मिलेगा, कब्र में जाना है। और वो तन्हाई का घर है, वहशत का घर है, कीड़े मकोड़े का घर है, कोई साथ आने वाला नहीं है। बेहतर अच्छा दोस्त भी साथ नहीं देगा, बीवी भी साथ नहीं देगी, बच्चे भी साथ नहीं देंगे, न तुम्हारी जायदाद साथ देगी, न हमारा माल साथ देगा, कि कोई चीज साथ नहीं देगी। तने तन्हा अकेले जाना है। और जो कपड़े पहने वो भी नहीं साथ देंगे, जो कपड़े पहने वो भी साथ नहीं देंगे, वो भी उतार लिए जाएंगे। बात समझाई जा रही है। हाँ, अकेले जाना है ये बात। लेकिन जो कि पहचान न होने की वजह से जो चीजें बनाई हुई है वो हकीकत से हम बेखबर है। देखा ना आपने, आदमी मुर्दे को उठा, कंधे को कंधा देता है, जनाजा उठाता है, और एक हाथ में जनाजा है और एक हाथ में मोबाइल है। भाई क्या उठा रहा है तू? क्या उठा रहा है? क्या है ये? हिला देने वाली चीज है। लेकिन गफलत है, अल्लाह की पहचान नहीं है। तो यहाँ पे भी गफलत है। कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान के अंदर गया हुआ है, अच्छा अंदर उतरा हुआ है, एक हाथ में उसको दफना रहा है नीचे, लेकिन और एक हाथ में उसके मोबाइल है, वो दुनिया की बातें कर रहा है। और सारे लोग खड़े हैं कि किसी को मौत याद नहीं है, कोई कारोबार में है, कोई घर के उसमें कोई ठट्टा बस्करी कर रहा है, कोई उधर की बातें कर रहा है, किसी को इस तरह से, किसी को अल्लाह की पहचान नहीं है। कह रहे भाई आज इसकी बारी है, कल तेरी बारी है। हाँ, आदमी जब कब्रिस्तान में दाखिल होता है ना तो सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ये सलाम हो तुम पर खबर वालों। तो दो बातें पाई जाती है। वो कहते हैं अरे भाई चलता फिरता है, तैयारी कर और कुछ पढ़ के बख्श, तुझे पता नहीं सुभान अल्लाह पे क्या मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह पे क्या मिलेगा, अल्लाह अकबर पर क्या मिलेगा। हाँ, ये तो हमें पता है, हमने गफलत में जिंदगी गुजार दी, हम भी उसी में थे और दुनिया के रंगरलियों में फंस गए। मान ले चीजों ने, शक्लों ने, और ये शहवत ने हमें धोखे में डाला। ये चीजें मुज़य्यन थी, हम नहीं समझे। ज़ुय्यना लिन्नास हुब्बु शफ़ाअत मिन अन्निसा वल बनीन वल क़नातीर मुक़न्तरति मिन अज़्ज़ाबि वल फ़िद्दति, और हम इस धोखे में रहे और हम भूल गए और हमने अल्लाह को नहीं पहचाना और पहचान कर उसकी नहीं मानी और हमने उसकी तैयारी नहीं की, हमने उसके हुक्मों को पूरा नहीं किया और उसने जो नबी भेजा था उसके तरीके के मुताबिक हमने जिंदगी नहीं गुजारी और नबी को हमने नहीं पहचाना और वो जो फिक्र और वो तलब को पूरा जो लेकर आए थे उसके मुताबिक हमने जिंदगी नहीं गुजारी। भाई हम यहाँ गए, हाँ इस वक्त हमारी आंखें खुली है और हमें इस वक्त कदर हो रही है कि हमारा सेकंड नहीं, मिनट नहीं, दिन नहीं, हमने हमारी पूरी जिंदगी तय कर दी। घंटों पे घंटों नहीं, महीनों पे महीने हो जाते थे, हम कुरान को नहीं देखते थे, हाँ उसकी याद में नहीं लगते थे। 5 वक्त मौजिन पुकारता था, हम बैठे रहते थे, वक्त होता था हमारे पास, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम उसको पहचाने, उसकी आवाज को पहचाने। अल्लाह अकबर, उसकी बातें हमारे दिल में नहीं थी, हम ऐसे ही वक्त को गुजार देते थे। अरे भाई कदर कर ले, अंदर आया कदर कर ले, हाँ गफलत छोड़ दे। आदमी जब जाता है फिर आदमी मिट्टी डालता है, मिन्हा खलकनाकुम, अल्लाह पाक कहते हैं याद कर मेरे बंदे, ये वही मिट्टी है, इससे मैंने तुझे पैदा किया, तेरा कोई वजूद नहीं था, इस मिट्टी से मैंने तुझे वजूद दिया। मिन्हा खलकनाकुम, हाँ फिर दुनिया में आया तू, मैंने तुझे अच्छा बनाया। फिर मैंने तुझे मुकर्रम बनाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम, फिर मैंने तुझे सूझबूझ दी, सलाहियत दी, अनगिनत नेमतें दी,
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تو اگر میری نعمتوں کو گنوانا چاہے تو نہیں شمار کر سکتا. شکر تو بہت دور کی بات ہے کہ میں نے ایک تجھے اچھی زندگی دی، پھر تیرا بچپن کھیل کود میں چلا گیا، تیری جوانی کمپٹیشن میں چلی گئی، تیرا بڑھاپا امیدوں میں چلا گیا، اور پھر اتنا ہی نہیں، اچانک میں نے تجھے پکڑ لیا. پھر اچانک میں نے تجھے پکڑا، موت نے پچھاڑا کہ پھر وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، کہ دیکھ چلتا پھرتا تھا، تو تندرست تھا، ہٹا کٹتا تھا، تیری آنکھیں دیکھ رہی تھی، تیری زبان بول رہی تھی، تو ڈینگے مارتا تھا، میرا میرا میرا، سب کچھ میرا ہے، میرے بچے، میرا کاروبار، میرے پیسے، میرا میرا. اللہ پاک کہتے ہیں دیکھ سب تیرا چلا گیا، اور میں نے وہاں سے تجھے نکال کر وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، جب میں نے تجھ کو اس کے اندر لوٹا دیا، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ. اور پھر اللہ پاک آگے بتا رہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، کہ پھر میں دوبارہ زندہ کروں گا. یہ زندگی میں نے دی ہے، یہ زندگی قیمتی ہے، کہ دنیا میں نے کہا تو مجھے پہچانتا، اور مجھے پہچان کر میری مانتا، میری ربوبیت کا اقرار کرتا، میرا حکم کے مطابق زندگی گزارتا، اور جو میرے نبی علیہ السلام بھیجے اس کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا. ہاں جب حساب کتاب ہوگا، پھر موقع نہیں ہے، پھر موقع نہیں ہے. کہ موقع تو یہ ہے، آج موقع ہے، لیکن غفلت ہے. کیا ہے؟ غفلت ہے کہ بادشاہ ساتھ میں ہے اور کو خبر نہیں ہے. سب سے سب چلے دروازے پاس پہنچے، کہ جیسے دروازے کے پاس پہنچے ایسے کتے نے بھونکنا شروع کر دیا. کہ کتا بھونک رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کتا؟ کہ جس نے کہا میرے پاس ایسے کان ہے، کہ اس نے کہا کہ کتا کیا بولتا ہے میں سمجھتا ہوں. اس نے کہا بھائی کتا کہہ رہا ہے بادشاہ ہمارے ساتھ ہے. کتا کہہ رہا ہے بادشاہ ہمارے، ہاں ہنسنے کی بات نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے. کتنے استعمال گئے، استعمال کتنے استعمال میں ہماری شرکت ہوئی. ہر مرتبہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے بھائی تیاری میں لگنا ہے، قربانی میں آگے بڑھنا ہے. کشتوں کے ذریعے، 3 دن کے ذریعے، جمعہ کے بیانوں کے ذریعے، علماء کی صحبت کے ذریعے، خانقاہوں کے ذریعے بات سمجھائی جا رہی ہے. ہمیں اجاگر کیا جاتا ہے، لیکن ہماری اس وقت ہم ہنس رہے ہیں، ہمیں اپنی زندگی پہ ہنسنا چاہیے. ہاں آج ہم کی غفلت میں رات کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ مطلب کیا تیاری ہے، اگر ملک الموت آئے اور پکڑا تو کیا تیاری ہے. ہاں کیا بنے گا، کیا نماز میری صحیح ہے، کیا میری مریدی ہے، کیا ذمہ داری میری ہے. یہ ذمہ داری جیسا مجھے ادا کرنی چاہیے کہ وہ ذمہ داری، یہ تینوں ذمہ داریاں میں اس کو پورا کر رہا ہوں. یہ تینوں ذمہ داری میں کتنا اترا ہوں کہ اگر موت مجھے آ گئی تو کیا بنے گا میرا. ہاں کہ میں اور آپ کی غفلت میں ایک آواز لگ رہی ہے، اور اس کو بھی ہم نے سرسری طور پر لے لیا. ایک بول ہو گئے کہ رشتوں میں بھی، ملاقاتوں میں بھی ایک بات ہم کہہ رہے ہیں، لیکن وہ بات ہمارے اندر نہیں ہے. یہ اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے. میں بولتا ہوں لیکن اندر نہیں ہے. پھر وہی رخ ہمارا دنیا کی طرف، وہی چیزوں کی طرف، نہ حلال نہ حرام، نہ رشتے ناتوں کو جوڑنا، نہ ماں باپ کا اکرام کرنا. ہاں کہ وہ بات کا استحصال نہیں ہے کہ میں باپ کے چہروں کو دیکھتا ہوں کہ مقبول حج کا ثواب مجھے مل رہا ہے، میں اپنے بیٹے کو لا کر کھلا رہا ہوں کہ یہ حلال. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا القاسم حبیب اللہ، کہ ہاتھ سے محنت کرنے والا میرا دوست ہے، تو اس کا استحصال مجھے نہیں ہے. تو میں ان کو غلط لا کے دے رہا ہوں، اور میں اسی رنگ رلیوں میں ہوں، اور ادھر میں آواز لگا رہا ہوں، میں ادھر کہہ رہا ہوں، سن رہا ہوں، لیکن اندر نہیں ہے. کہ وہ کہہ رہا ہے ارے بھائی بادشاہ ہمارے ساتھ ہے، بادشاہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن دنیا کی محبت آدمی کو اندھا کر دیتی ہے. دنیا کی محبت اور ایسی اندھی ہو جاتی ہے، ایسی اندھی ہو جاتی ہے کہ جو کہہ رہا ہے نا کہ کسی نے نہیں سنا کہ بادشاہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ وہ خزانہ دکھ رہا تھا سامنے خزانہ دکھ رہا تھا، وہ جواہرات دکھ رہے تھے، اور وہ زندگی دکھ رہی تھی کہ اس سے ہم بنیں گے، کہ ہاتھ میں آ گیا کام بن جائے گا. جیسے آدمی کے بھائی لگر آج آدمی کے چکر میں راتوں رات کروڑوں پتی بننے کے چکر میں، کہ صبح بھی نہیں ہونی راتوں رات. ہاں اور 1000 پتی لکھ پتی نہیں، کروڑ پتی سیدھا ڈائریکٹ. ہاں کہ راتوں رات یہ چکر میں، اور نہ حلال ہے نہ حرام ہے. کہیں کوئی نے بتایا یوں کرو ایسا کر لو، ہاں بھائی سب کچھ بیچ کر اس میں لگا دو. کیا اندھا بنا ہوا ہے کہ مان لے چیزوں نے آدمی کو اندھا کر دیا ہے، کہ دنیا غالب آ گئی ہے، کہ آخرت دور ہو گئی ہے.
वो सब अंधे हो गए। बल्कि जो कहने वाला था कि बादशाह हमारे साथ है, कि वो भी साथ में चला गया, वो भी साथ में चला गया, वो भी साथ में हो गया कि हाँ भाई वो तो बादशाह लेकिन हाँ खेल दिख रहा है सामने, तो वो भी अंधा बन गया और वो भी साथ में चला गया। अब जिसने कहा कि भाई मेरे पास में ऐसा ना दिखा खजाना है, मैं बता देता हूँ, उसने बता दिया। और जिसने कहा मेरे पास में ऐसे बात हुई, उसने सुना दिया। खैर खजाना निकाला और खजाना निकाल के सबने तकसीम कर दिया। सब अंधे बन गए और सब तकसीम करके सब अपने अपने घर चले गए। बादशाह ने सुबह में सबको पकड़वा लिया, एक एक को, सबको, जितने थे चारों पांचों, सबको पकड़वा लिया और पकड़ के लिया है। खजाना भी आ गया, हाँ, इसलिए कि मौत तो आनी है, कैसा भी करो, हाँ, कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, वो तो वक्ती है, वो तो दिखता नहीं है, टेम्परवारी लज्जत है, वो तो वक्ती है। जैसे मछली है ना, मछली मुगश कर रही थी कि देखो बहनों, सब खाना, सब जगह जाना, सब तरफ गिरना, लेकिन वो जरा बोटी दिखे ना अच्छी, जो बहुत मजे वाली होती है, बहुत अच्छी होती है, उसके करीब मत जाना और उसको पकड़ना मत। हाँ भाई, हलाल थोड़ा वो चलेगा, रोज की मेहनत के 100 रुपए चलेंगे, 200 रुपए नहीं चाहिए, झूठ बोलकर नहीं चाहिए, धोखा देकर नहीं चाहिए, गलत तरीके से नहीं चाहिए, हलाल चाहिए, हलाल के 100 भी चलेंगे। कि सहाबिया साहबों को कहती है कि देखो हलाल लाना, भूखे रहेंगे के कपड़े पे सिगड़ा चलेगा, लेकिन अमल पे नहीं चलेगा, ईमान पे नहीं चलेगा। हमें अपनी आखिरत नहीं बिगाड़नी है, ये अंदर की बात है। अब वो सारा मामला हो गया। बादशाह ने कह दिया कि भाई सबको फांसी में चढ़ा दो। सारों को क्या करो, तो खुल गया, तो मौत पे खुलने का है। वो मछली कहती भाई पकड़ना मत। कि भाई क्या करेंगे कि पकड़ लेंगे तो फिर क्या होगा, अंदर काटा है, वो काटा तुम्हारे मुंह में फंसेगा, फिर उसके अंदर रस्सी है, डोरी है, कांटे के साथ में डोरी लगी है, वो डोरी ऊपर तक जाती है और वो ऊपर बैठा हुआ है। जिसके पास में जो उसके पास में छुरी है और कढ़ाई है, कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है, फिर क्या होगा कि वो तुम्हें खींचेगा, बाहर निकालेगा, तुम तड़पोगी, फिर तुम्हें पानी में जाने नहीं मिलेगा, फिर तुम्हारी जान निकलेगी, फिर वो तुम्हारी सफाई करेगा, तुम्हारे टुकड़े करेगा, फिर जो मसाला पड़ा है ना, वो सारा मसाला तुम्हारे अंदर भरेगा और मसाला भरने के बाद वो जो कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है ना, वो कढ़ाई के अंदर तुम्हें डालेगा। हाँ, ये बेरहमी से जो सब लोग बैठे हैं ना, ये सब उसको खाएंगे। अब वो तो मछली कह रही है न तेल दिख रहा है न कढ़ाई दिख रही है, हाँ, न जन्नत दिख रही है, भाई क्या कर लो ना, अभी तो करना है, बाद में देखी जाएगी। ऐसा नहीं है भाई, इस गफलत को दूर करनी है, अल्लाह की पहचान हमें नसीब हो जाए। इस मेहनत के जरिए चाहा जाता है बार बार जो बुनियादी चीज है, जिस मेहनत का खुलासा है कि अल्लाह की पहचान नसीब हो, अल्लाह को पहचान है कि अल्लाह करने वाले, अल्लाह काम बनाने वाले, उसकी पहचान ऐसी हो जाए कि उसकी तैयारी में जो उसके हुक्म को पूरा करने वाले लगे, कि उसका हुक्म पहले नंबर पर, कि जैसे अल्लाह से होता है पहले नंबर पर, ऐसे उसका हुक्म भी पहले नंबर पर। इस मेहनत की जरूरत है, ये मेहनत के जरिए ये बात कही जा रही है, अभी जबान पर है, ये हुनर काम आएगा। हाँ, अब जो है बादशाह ने जब हुक्म दिया तो सबको सूली पर लटका दो। अब उसने कहा, जिसने कहा मेरे पास में ऐसी आंखें हैं कि रात में अगर किसी को देख लूं तो दिन में पहचान लेता हूं। उसने कहा आओ बादशाह सलामत, मैंने आपको पहचान लिया कि रात में आप हमारे साथ थे, हाँ, हमारी जबान में आप ही शरीक थे। और बादशाह सलामत, आपने एक वादा किया था, भाई क्या वादा किया था? आपने उस वक्त कहा मेरे पास में ऐसा हुनर है, मेरे पास में ऐसी दाढ़ी है कि जिस वक्त मुजरिमों को सूली पे लटकाया जाता है और उस वक्त मेरी दाढ़ी हिल जावे तो इनको उस सूली से निजात मिल जाती है, उनकी जिंदगी बच जाती है। अरे बादशाह सलामत, आपकी दाढ़ी हिल गई तो हमारा फायदा हो जाएगा, आपकी दाढ़ी हिल गई तो आज फांसी से बचेंगे। हाँ, बादशाह समझ गए, बादशाह मुस्कुराने लगे, तेरे भाई ये तो पहचान गया मुझे रात में। हाँ, बादशाह ने कहा अरे भाई हाँ, बात सही है इसकी, मैंने वादा किया था।
بادشاہ نے کہا بھائی سب کو چھوڑ دو. کیا کرو؟ اس کو بھی چھوڑ دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی کیا کرو؟ چھوڑ دو, کیونکہ میں نے وعدہ کیا. تو مولانا مصنوی رضی اللہ عنہ فرماتے, آگے مصنوی شریف میں مولانا فرماتے کہ بھائی دیکھو سارے ہنر ختم ہو گئے, زبان سے بولنے کا, کانوں سے سننے کا, کہ جتنے ہنر تھے سب ہنر ختم ہو گئے, لیکن اللہ کی پہچان کا ہنر کام آیا کہ خود بھی بچا اور سب کو بچایا. کہ بھائی اللہ کی پہچان ہم دنیا میں اس محنت کے ذریعے, ان گشتوں کے ذریعے, ان ملاقاتوں کے ذریعے, یہ 2.5 گھنٹوں کے ذریعے گھر میں بیٹھ کر ایک ایک کے سامنے اللہ کی بڑائی کو بول کے, اللہ کی قدرت کو بول کے, غیب میں جو چیزیں اس کو بول کے, آخرت کو بول کے اللہ کو پہچاننا ہے. اللہ کی پہچان اگر ہو گئی تو پھر کیا ہوگا کہ جہاں اللہ کی پہچان ہو گئی تو حکموں والی زندگی مضبوط بنے گی. ہاں, کہ جب آدمی اللہ کو پہچان, میں نے کہا نا, پھر اس کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے. آدمی پہچانتا ہے تو پھر ڈرتا ہے, اور پہچانتا نہیں ہے تو ہاں کر لیتا ہے کہ پہچان ہی نہیں ہے. یہ پہچاننا اس کو یقین کہتے ہیں. یقین, ایمان اور یقین کی ایمان کہ کرتے ہیں اللہ, اسے بولنا ہے, اور پھر عملی بس کے ذریعے اندر اتارنا, جس کو یقین کہتے ہیں. یقین کو پیدا کرنا کہ اللہ کرتے, اللہ سے ہوتا ہے. کہ جب بندہ اس پر محنت شروع کر دیتا ہے, یہ معمولی محنت نہیں ہے. آپ کو کہتے ہیں نا کہ تو ایک مشق کروا کر 24 گھنٹے کی زندگی, کہ ہر وقت ہماری زبان پر کیا آ جائے, ارے ہر وقت ہماری زبان پر کیا آ جائے, بولو نا اللہ, کیا آ جائے. ابھی نہیں ہے, میں بھی, آپ بھی, سبھی کشتی میں سوار ہے, ابھی نہیں ہے. ہاں, ابھی دوسری چیزیں گھر کری ہوئی ہے. ابھی چلتے چلتے اللہ تو آیا, لیکن ابھی پہلے نمبر پر نہیں آیا, ابھی تیسرے نمبر پہ, ابھی دوسرے نمبر پر, تیسرے نمبر پر ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ابھی ہم چلتے تو ہیں لیکن ابھی پہلے نمبر پر نہیں آئے. بات سمجھ میں آئی؟ کیا مطلب پہلے نمبر کا؟ مثال کے طور پہ ایک جماعت جا رہی ہے, ابھی کہاں جا رہی ہے؟ کہ مدرسہ جا رہی ہے. شہر میں ریزرویشن ہو گیا, کتنے گھنٹے لگیں گے؟ کہ 36 گھنٹے لگیں گے. اچھا بھائی توشا ووشا لیا کہ نہیں آپ نے؟ ہاں بھائی لے لیا, روٹی ہے, قیمہ ہے, ماشاءاللہ. ہاں, کیا رات میں پہنچیں گے روٹی قیمہ. اچھا بھائی صبح میں وہ قیمہ بچے گا نا, ہاں قیمہ ہے اور کچھ روٹی بھی بچے گی, کچھ بریڈ لے لیں گے. اچھا بھائی پھر دوپہر میں, آدمی دوپہر میں کیا کہتا ہے؟ دوپہر میں اللہ ہے نا, دوپہر میں کون ہے؟ تو پہلے دن نہیں تھا. ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہر چیز میں ہمارا یہ حال ہے, تھوڑا غور کی ضرورت ہے. بچہ بیمار ہوتا ہے نا تو فوراً آدمی دوڑتا ہے. ہاں تو بھائی بچہ بیمار ہے تو بھائی کیا کرو, دوا کھانے لو جلدی سے. تو بھائی پھر وہ ایم ڈی سے ہم نے بتا دو, آدمی اس کے پاس میں لے, بھائی اس نے کہا نہیں میرے بس کا نہیں ہے, بھائی اس کو تو شہر میں لے جاؤ, احمدآباد لے جانا پڑے گا. اچھا بھائی احمدآباد لے گئے. اب جو ہے وہ کہ بھائی کیا ہے کہ بیماری لا علاج ہے, بھائی یہ بچے کو کینسر ہو گیا ہے. اچھا اب مدرسے میں دعا کرواؤ, اب صدقے کی مقدار بڑھا دو. حالانکہ اچھی چیز ہے, اسے منع نہیں ہے, لیکن پہلے نمبر پہ کیسے کہ جس وقت بچے کو اٹھایا کہ فوراً یہ پہچان ہے کہ محنت کے ذریعے کہ فوراً پہلے کہ اللہ شفا دینے والے آپ ہے, پہلا صحت دینے والے آپ ہے. ہاں کہ 2 رکعت نماز کے ذریعے اس اللہ سے ہم پہلے کہتے ہیں ہاں کہ اس سے نہیں بنیں گے, کہ یہ توشا ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا, پیٹ بھرنے والا اللہ ہے. یہ دکان سے ہمارے کام نہیں بنیں گے, بنانے والا اللہ ہے. دکان کو چھوڑنا نہیں ہے, دکان کو چھوڑنا نہیں ہے. ہاں پیسوں کو ڈال نہیں دینے, کہ پیسوں کو ڈال دو اس سے کچھ نہیں ہوتا, یہ مطلب نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کرتے اللہ ہے. ہاں اس سے ہوتے ہوئے کام نہیں بنیں گے, یہ جیب میں ہوتے ہوئے کام نہیں بنیں گے. ہاں ظاہری شکل دکھتے ہوئے کام نہیں بنیں گے. یہ دھوکہ ہے کہ بنانے والا کون ہے؟ کہ اللہ ہے. یہ محنت کے ذریعے ایسی محنت ہونی چاہیے کہ تاکہ 24 گھنٹے کہ اللہ کے دل میں کون آ جائے, کہ اللہ آ جائے. اللہ کرتے, اللہ کام بناتے. اللہ پاک نے کیسے پیار اندر سمجھا کہ نبیوں سے محنت کروائی. نبی علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی ایمان کی سطح ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے. نبیوں کے واقعات قرآن کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے کہ اللہ نے اس میں بہت سارے نبیوں کے واقعات بیان کیے, بہت ساروں کے نہیں کیے. ہاں بہت ساروں کے نہیں کیے اور بہت ساروں کے کیے اللہ پاک نے. اور یہ واقعات ان کے بیان کرنے کے بعد یہ بات سمجھائی کہ دیکھو
اور انبیاء علیہ السلام کی تو ایمان کی اصلاح بہت جو بڑھتی رہتی تھی، لیکن یہ بات سمجھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی لے کے جا رہے ہیں، تو اللہ پاک جانتے نہیں تھے کہ کیا ہے ہاتھ میں، لیکن اللہ پاک نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ جیسے بڑا آدمی بچوں کو پوچھتا ہے نا، بڑا بچوں کو پوچھتا ہے کہ بیٹا تمہارے ہاتھ میں کیا لانے کو جانتا ہوتا ہے، جیسے اللہ تو جانتے ہیں، اللہ جانتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن اللہ پاک نے پوچھا کہ کیا ہے. ہاں جیسے ہمیں کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی تجھے یہ بہت مزہ سے بہت اچھا ہے بھائی، جو بھی مارکیٹ میں چلے موٹی دکان ہے اپنی کے ہول سیل دکان سے، یہ دکان اپنی ہے، کیا مطلب؟ یہ سب اس سے ہوتا ہے، سب اس سے ہوتا ہے. بچے لندن اس سے گئے، بچوں کی فیس اس سے گئی، 4 بیٹیوں کی شادی ہوئی، دھام دھوم سے ہوئی، سب اس سے ہوئی. ہاں قال یا عصای اتوکل علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا معارف اخری. مسلمان کے کہلا یہ میری لاٹھی ہے، اس سے پتے جاتا ہوں، اتوکل علیہا ٹیک لگاتا ہوں، واہش بها علی غنمی ولی فیہا معارف اخری، اور بہت سارے کام ہے اس سے ہوتا ہے. حالانکہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ پاک اس سے کہ اچھا ہاں اس سے ہوتا ہے، اس سے آپ کیوں کام بنتے ہیں؟ یہ لکڑی کام بناتی ہے، یہ بنانے والا کون ہے؟ لیکن یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. اتوکل علیہا وعلی غنمی فیہا معارف اخری. تو اللہ پاک نے کہا قال القھا یا موسیٰ، اچھا موسیٰ اس سے کام بنتے ہیں، ذرا ڈالو تو صحیح. اسے بعض مرتبہ اللہ پاک دکھاتے ہیں کہ دکان پہ بیٹھے ہوئے گراہک نہیں آتے، بعض مرتبہ گراہک دیکھ کر اللہ پاک الجھا دیتے، اور بعض مرتبہ نفع دے کر الجھا دیتے. دکھ رہا ہے بہت آیا لیکن ایک ساتھ میں چلا گیا، ایک جھٹکے میں چلا گیا. آدمی کیا سمجھتا ہے بہت آؤٹ نہیں جائے تھے، ارے مرصاحب کہیں تھے گئے تھے، دکان بہت چلتی تھی، ہاں بہت ساری چلتی تھی، پر کہیں تھے گئے. ارے بھائی کچھ نہیں ہوا، سب اس کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، کوئی باندھنے والا نہیں ہے. ہاں کوئی روزی باندھتا نہیں ہے، کہ کرنے والا وہ ہے کہ وہ دکھاتے ہیں ہم چاہیں گے تو ہوگا. القھا یا موسیٰ، موسیٰ ڈالو تو صحیح چلا. موسیٰ علیہ السلام اس کو ڈالا، والقاها فإذا هي حية تسعى. موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ ارے بھائی یہ تو لکڑی تھی، کام بنتے تھے. آپ کیسے اسے ٹیک لگاتا ہوں، پتے جڑتا ہوں، بہت سارے کام ہیں. ولی اب یہ معارف اخری. القاها فإذا هي حية تسعى. موسیٰ علیہ السلام ہاں موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے. تو ایمان کی سطح تھی نا کہ اندر تھا، کیا تھا؟ اللہ تھا. کیا تھا اندر؟ اللہ تھا. اللہ کے حکم تھے، اطاعت تھی، فرما برداری تھی. تو اللہ پکڑے گا قال خذها ولا تخف، قال خذها ولا تخف. ارے اسی کو پکڑو. ہاں قال خذها، یوں نہیں کہا چھوڑو، پھینک دو اس کو، دکان کو تالا مارو، ہاں اور پیسے ویسے سب اس کو جلا کے پھینک دو. ایسا نہیں کہا دریا میں ڈال دو، کہا رہنا اسی میں. ہاں پیر بھیگیں گے، پانی میں چل رہا ہے، پیر بھیگیں گے. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. تو پھر کیا کرے کہ نہیں اس سے نہیں ہوتا، کہ پھر دکان بند کر دے کہ نہیں دکان پہ جاؤ، محنت کرو، دکان پہ جاؤ پابندی سے، لیکن دکان کے مت بنو. ہم کرتے ہم پالتے ہیں، اور ہمارا طریقہ دینے کا کیا ہے کہ ہمارا دینے کا طریقہ نماز ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. کہ ہم کرتے ہیں اور ہمارا طریقہ یہ نماز کا اہتمام کرو. یعنی یہ نہیں کہا کہ دکان کو چھوڑ دو تالا، نہیں دکان پہ جاؤ، لیکن دکان پہ جانے کے بعد یہ نہ کہو دکان کے نہ رہو کہ ہم کرتے ہیں کہ جب ہمارا بلاوا آ جائے جلدی سے چھوڑو اور جلدی سے دوڑ لگاؤ. ہاں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ جلدی سے، بھاگو ہماری طرف. ساری چیزوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ ہم کرتے ہیں، ہم تمہارے کام بناتے ہیں، ہم تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اور ہم تمہاری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور ہماری سنت یہ ہے کہ اہتمام کرو گے تو پھر ہم برکت دیں گے. ہاں لا نسألک رزقا
اور پھر اس نماز کے ذریعے اپنی زندگی کو صحیح کرو گے اور اپنی زندگی کے اندر محنت کے ذریعے تقویٰ لاؤ گے تو اللہ پاک کہتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جب پھر اندر اختیار کرو گے تو پھر ایسی جگہ سے ہم دیں گے کہ تمہارا بہم و گمان بھی نہیں ہوگا. پھر ایسی جگہ سے ہم دیں گے اور پھر ہم تمہارے کام بنائیں گے. ہاں اور اللہ نے بنائے کہ ایسے کام بنائیں گے کہ گھر میں چکی چلائیں گے بغیر آٹا ڈالے. ارے بولو چلی کہ نہیں چلی؟ ارے چلی. ہاں مارکیٹ میں ابھی نہیں آئی ہے لیکن اللہ پاک نے کہا کہ ہمارے پاس میں ہے گھنٹی. اپنی نماز کو بناؤ, اپنے عمل کے اندر حقیقت پیدا کرو, ایسی پہچان حاصل کرو کہ جس کے ذریعے تمہارے عمل میں جان پیدا ہو جائے. عمل میں جان پیدا ہو جائے اور عمل میں جان پیدا ہو جائے کہ ہاں پھر ہم کریں گے. چلے گی گھنٹی چلے گی بغیر گھر ڈالے آٹا نکلے گا اور نکلا کہ پھر جتنی مخلوق ہے سب تمہارے تابع ہو جائے گی. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ پاک نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے. اسے مولانا اعظم صاحب فرماتے تھے کہ ہماری یہ محنت ہے یہ پوری دنیا کو مٹھی میں کرنے کا ہے. تذکیر عالم کا نسخہ ہے کہ پورے عالم کو مٹھی میں کرو. سب تابع من کان للہ کان کہ اللہ کو کر لو پھر اللہ کا سب کچھ تمہارا ہو جائے گا. کہ زندگی میں ایسا طبقہ پیدا کرو کہ محنت ہے اس کے ذریعے. اس لیے اپنے ایمان پر محنت کرنی ہے کہ 2.5 گھنٹوں کے ذریعے اپنے ایمان پر ہم محنت کریں, اندر کی بایا کو صحیح کریں, اللہ کی پہچان میں ہو جائے, اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. ہاں کہ جب اندر یہ محنت کے ذریعے کہ جب یہ چیز اندر اترے گی نا تو سب سے پہلے توبہ کی توفیق ہوگی. آدمی کے اندر توبہ کی توفیق ہوگی کہ اللہ میں نے تجھے پہچانا. آئے کیسی غفلت والی زندگی تھی. یہ بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے, ابھی سمجھ میں آ رہی ہے. جب اس میں آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس محنت کو اور مزید کرنا چاہیے. جب یہ 1.5 دن میں سمجھ میں آئی کہ نہیں اس میں محنت کرتے کرتے روزانہ تسلسل کے ساتھ 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے روزانہ محنت کرنی ہے, ہفتے میں گشتوں کے ذریعے کرنی ہے, پھر ماہانہ 3 دن کے ذریعے کرنی ہے, یہ سالانہ چلے کے ذریعے کرنی ہے, اور پھر اس میں زندگی میں 4 مہینے لگانے آگے بڑھنا. اس میں تینوں ذمہ داریاں پوری ہوتی ہے. آدمی کرتا رہتا ہے کہ محنت کو آدمی کرتا رہتا ہے, اندر سے بنتا رہتا ہے. میں نے کہا نا پھر عبادتیں اچھی بنے گی, عبادتیں جاندار بنے گی. ہاں اور محنت کے ذریعے جب آدمی کے اندر عمل کا ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے نا تو پھر ایمان کے دوسرا جز کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. ہاں کہ نبی علیہ السلام کی اتباع عمل میں آتی ہے کہ عمل اچھا بنتا ہے ورنہ عمل حالات والا ماحول والا بنے گا, عمل شاندار نہیں بنے گا. اور عمل شاندار بنانے کے لیے اس عمل میں سنتوں کا ہونا ضروری ہے. اس لیے نبی علیہ السلام کا فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز کیسی جیسے میں نے پڑھی ہے. ہاں طریقہ بتایا ہے کیسی نماز, تو اس میں کیا سنتیں بتائی کہ نمازوں میں سنتیں بتائی. 51 سنتیں بتائی. کتنی سنتیں بتائی نماز میں؟ ارے کتنی بتائی؟ ہاں ایمان کا دوسرے محمد رسول اللہ کہ نبی علیہ السلام کے عمل کہ جب آدمی التائبون العابدون ایمان پر محنت کو بڑھائے گا تو عبادت کی لائن مضبوط ہوتی چلی جائے گی اور عبادت کا ذوق اور شوق پیدا ہوتا چلا جائے گا. تو پھر اس کی عبادتوں میں سنتیں آئے گی اور ابتدا نماز سے ہے. اس لیے نماز پر کلمہ نماز کی محنت ہے ہماری, کلمہ نماز کی محنت ہے کہ نماز ایسی بنا لینی ہے کہ نماز اللہ کے خزانے سے لینے والی بن جائے. نماز ایسی بنے کہ اس نماز کے اندر کلمے والا یقین اندر پیدا کرنا ہے, مسائل والی شکل کو صحیح کرنا ہے, ہاں اللہ والا دھیان اس کے اندر لانا ہے, ہاں اور اخلاص والی نیت 5 چیزیں اس کے اندر جو وہ لانی کہ نماز کو بنانا ہے. ایسی ہماری نماز بنے کہ نماز ہماری ایسی بن جائے. جیسے اس میں پہلے سنت ہے کہ سنت کے مطابق ہماری نماز, ہاتھ ہونے کی ہاتھ اٹھانے کی سنت ہے. قیام ہاتھ اٹھانے کی 3 سنتیں بتائی, ہاتھ باندھنے کی 3 سنتیں بتائی. کیسے ہاتھ باندھے جائیں گے, کہاں پہ باندھے جائیں گے, ہاتھ باندھنے کی 3 سنتیں. پھر قیام کی 11 سنتیں, قیام کی پوری 11 سنتیں, یہ 11 سنتیں. رکوع کی سنت ہے, ایسے سجدے کی سنت ہے, آخری بیٹھک کی سنت ہے. 51 سنتیں اس کو سیکھنا چاہیے کہ نماز کے اندر سنتیں آ جائیں. اور جس کی نماز بنے گی نا سنتوں والی, پھر وہ نماز جس میں سنتیں ہیں, یاد رکھنا بغیر سنتوں کے آدمی کی نماز نہیں بن سکتی. آدمی کا کوئی عمل سنت کے بغیر قابل قبول نہیں ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہاں اور صحیح چیز وَإِن تُطِیعُوا تَهْتَدُوا, کہ نبی کی اطاعت کرو گے تو پھر ہدایت ملے گی. ہاں اور ہماری بھی پہچان اسی سے ملے گی. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی, اتباع رسول کا ہے.
فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. تو سنتوں والی زندگی تو پہلے نماز میں لانی. 51 سنتیں آئے. 4 قسم کی سنت ہے. ایک ہے عادت کی سنت ہے. ہم پانی پیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, کپڑا پہنتے ہیں, گھر پہ رہتے ہیں, نکلتے ہیں, باہر جاتے ہیں, تو عادت کی سنت ہے. کہ جب نماز کے اندر سنت آئے گی نا تو پھر عادت میں آئے گی. عادت کی سنت زندہ ہوگی. عادت کے اندر یہ اقتدار پیدا ہوتا ہے. جب نماز بنتی ہے نا, آدمی نماز میں محنت کرتا ہے, نماز کی سنت زندہ ہوتی ہے کہ نماز کے ذریعے زندگی سے ہوگی. کیا مطلب کہ زندگی صحیح ہونے کا مطلب ہے زندگیوں میں سنتیں آئی. عادت کی سنت ہے. کپڑا پہنا ہے, فوراً سنت یاد آئی. یا نماز میں استعداد ہے تو پھر کپڑوں میں کہ مجھے پہلے ازار نہیں پہننی چاہیے, مجھے پہلے کرتا پہننا چاہیے, تو کرتا پہننا سنت ہے. سیدھے پیر سے پہلے پہننا سنت ہے. سیدھے پیر سے مشق. ہاں, یہ ایک مشق ہے, ایک مشق کروائی جاتی ہے. سنتوں کی مشق, ایمان کی مشق, سنتوں کی مشق, یہ دونوں مشقیں ہیں. کلمے کی محنت, نماز کی محنت, یہ دونوں مشقیں کروائی جاتی ہیں. گھر میں دوسری ذمہ داری ہماری وعلیکم نارائن, اپنے گھر میں دین کو زندہ کرنا. تو دین کو زندہ کرنے کے کیا مطلب ہے؟ اپنے بچوں میں, اپنی بیوی میں, کہ اپنے بچوں میں, بیوی میں زندہ کرنے کے لیے کہ اپنے گھر کے اندر کلمے کی محنت کو زندہ کرو. اپنے گھر کے اندر کلمے کی محنت, اللہ کی پہچان کراؤ آپس میں بیٹھ کر. کہ بیوی شوہر کو جانتی ہے, بیوی گھر کو جانتی ہے, بیوی زیورات کو جانتی ہے, بیوی پیسوں کو جانتی ہے, اور اللہ نے آپ کو بڑی نعمت دی ہے. یہ نعمت ہے. اگر بیوی نہ ہو نا تو آدمی ادھورا ہے. کیسا ہے؟ ہاں, بلکہ بوڑھا ہو گیا, بچہ ہے, اگر شادی نہیں ہوئی تو. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں اکیلے تھے تو اللہ پاک نے شادی کروائی. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. تصویر تو ملتی ہے کس سے؟ بیوی سے. گھر بنتا ہے, اس لیے اس کو گھر والی کہا ہے کہ تمہارا گھر وہ چلائے گی, وہ گھر کو سنبھالے گی. گھر کا کنٹرول اس کے پاس میں ہے, تمہارے پاس میں نہیں ہے. چاہے تم پیسے لا کے دو, سب کچھ کرو, تم گھر کے بڑے ہو, لیکن گھر تو اس سے چلے گا. ہاں, کہ اللہ پکڑے بہت ساری چیزیں تو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں. ارے ہے کہ نہیں بولو نا. ارے بچوں کو ہم سنبھال سکتے ہیں؟ دودھ پیتا بچہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے, دیکھو نا ذرا, کہیں عورت بیمار ہو, کہیں چلی گئی ہو, رشتہ کے مہینے چلی گئی ہو, اور بچہ چھوڑ کے گئی ہو تو کیا تو گود پہ لے کے پھرتے اور لوری پڑتے, لیکن پھر آدھا گھنٹہ 1.25 گھنٹے کے بعد پھر بدل جاتا ہے. چپ رہے, اور ٹور اس کا بدل جاتا ہے. بدلتا کہ نہیں بدلتا؟ ہاں, کہ وہ اپنے بس میں ہی نہیں ہے, وہ تو اس کا احسان ہے. ہاں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس میں ایک جوان آیا شکایت کرنے. کیا شکایت؟ کہ بیوی کو طلاق دے دینی ہے. ہاں, بہت بولتی ہے, بہت سامنے ہوتی ہے. ارے بھائی, وہ اس لیے بولتی ہے کہ جو چیز دینے کی تھی وہ اپنے نہیں تھی, اس لیے اس نے اپنا اصلی رنگ دکھایا. اس کے 2 رنگ ہیں. ہاں, اللہ پاک نے تو اتنی بڑی نعمت دی تھی کہ یہ اس کے اندر تم دین لاتے, اس کے اندر تم تقویٰ لاتے, اس کے اندر تم زہد لاتے, اس کے اندر اللہ کی پہچان لاتے, اور اس کی زندگی کے اندر نماز کے ذریعے سنتیں لاتے, تو یہ تمہارے رنگ میں رنگ جاتی. جب عورت دیندار بنتی ہے نا تو ولیوں پر بھاری پڑتی ہے. ہاں, ابھی جب وہ دیندار بنتی ہے تو نکلنے والے بچے کون ہوتے ہیں؟ باعزت بستامی ہوتے ہیں, بختیار کاکی ہوتے ہیں, جنید بغدادی ہوتے ہیں, نظام الدین اولیاء ہوتے ہیں. یہ ہوتے ہیں. یہ ان کی ماں ہے احمد غزالی, محمد غزالی, یہ 2 بھائی تھے. جب عورت نیک ہوتی ہے نا تو پھر اپنے بچوں کو بناتی ہے, پھر وہ دوسری چیزوں میں نہیں ڈالتی, ان کو ادھر ادھر چیزوں میں نہیں ڈالتی, وہ بناتی ہے, ان کو تیار کرتی ہے. امام احمد غزالی, محمد غزالی, یہ دونوں بھائی تھے. ایک امام تھے, نماز پڑھاتے تھے, قاضی بھی تھے, اور دوسرے بھائی تھے نا وہ بھی ماشاءاللہ بڑے نیک تھے, لیکن مسئلہ یہ تھا ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. کہ بھائی کے پیچھے نماز الگ پڑھتے تھے, کہ نماز کا وقت ہو جائے تو اپنی نماز الگ پڑھے اور چلے جائے. لوگوں نے کہا کہ حضرت پورا گاؤں آپ کے پیچھے اور آپ کا بھائی یہ الگ. اس نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے. امی کے پاس گئے, کہ ہوم منسٹر کون؟ امی جان. امی کے پاس گئے کہ امی جان یہ بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, الگ پڑھتے ہیں. امی نے بلایا, بیٹا کیا بات ہے, ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, تو الگ پڑھتے ہو؟ کہا امی ٹھیک ہے, ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا. گئے, نماز شروع ہوئی, پہلی رکعت ہوئی, دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے نماز توڑ دی.
नमाज छोड़ी और अलग बैठ गए और अपनी नमाज अलग पढ़ी। लोगों ने कहा लो पहले पढ़ते नहीं थे और अब पढ़े तो एक पढ़ी और दूसरी छोड़ के ये क्या, ये फिर अम्मी के पास हो गए। अम्मी जान आपने कहा इन्होंने शुरू की लेकिन एक ही पढ़ी और दूसरी जो है वो अलग छोड़ी और फिर अलग से नमाज पढ़ी। अम्मी ने बोला क्या बेटा सही है? हाँ अम्मी बिल्कुल सही है। क्यों बेटा ऐसा क्यों किया? अम्मी जान बात असल में ये है कि जब मैं इनके पीछे नमाज के लिए खड़ा हुआ तो पहली रकात में तो पूरी तवज्जो थी इनकी, अल्लाह की तरफ ध्यान दिया, यानी नमाज में खुशू खुशू था कि पूरा अल्लाह की तरफ दिया। लेकिन दूसरी रकात में खड़े हुए तो मसाइल में उलझ गए। तो माँ ने कहा भाई ये सही कह रहा है? तो इमाम साहब ने कहा, काई साहब ने कहा हाँ अम्मी बिल्कुल सही बात है, पहली रकात में तो मैं बिल्कुल हाजिर था और दूसरी रकात में मसाइल में चला गया। हाँ तो माँ ने कहा हाय अफसोस हाय अफसोस, दोनों बेटे मेरे काम के नहीं रहे, एक मसाइल में था और दूसरा भाई के पीछे था, अल्लाह के लिए तो कोई था ही नहीं। अरे बात समझ में, ये औरत है जब इसके अंदर तकवा आता है ना और ये जब आगे बढ़ती है ना तो फिर ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, गजाली बनते हैं। हाँ और अगर इनमें दीनदारी नहीं होती तो फिर क्या बनती है? या फिर इनमें टेढ़ापन होता है, इनमें कई दफून नाज़ीम, या फिर बड़े बड़े शैतानों को पीछे कर देती है। फिर ये चाहे कि वही मंगनी होगी, ये चाहे कि ऐसा कपड़ा आएगा, ये चाहे कि ऐसा फर्नीचर आएगा। हाँ कि हाजी साहब का कुर्ता भी डिजाइन वाला ये चाहेगी तो आएगा। हाँ कहीं तब आओ तो पहलो से अरे तू करूँ हाजिया नहीं लिया ही। हाँ वो चाहेगी ऐसा होगा, तो वो नहीं चाहेंगे ऐसा बाटो में तो कर दो लगन में आपको, आप तो माशाल्लाह दीनदार है, बार बार आपका तो यहाँ पे क्या करूं, औरत नहीं मानती। अरे औरत नहीं मानती, आपने घर में मेहनत नहीं की, कल में नमाज की मेहनत आप घर में नहीं लाए, फजाइल के जरिए आती कि फजाइल अमल पढ़ी जाती घर के अंदर, हफ्तावारी तालीम में इनको भेजा जाता और वक्तन फवक्तन इनको लेकर अल्लाह के रास्ते में निकलते। हाँ आज दुनिया में ये मेहनत ऐसी है, मेहनत ऐसी है जिसके जरिए दुनिया में इनकलाब आया। गलत काम करने वाली औरतों ने तौबा की, नाचने वाली औरतों ने तौबा की, जिस्म दिखाने वाली औरतों ने तौबा की, शरीफ पर्दा जिंदगी के अंदर आया। महरम गैर महरम की तमीज आई। जब वक्त लगा तो पता चला कि देवर मेरा गैर महरम है, जिंदगी पर बात नहीं की। मुफ्ती साहब कहते थे कि हमारी जिंदगी जमाने चाहिए जैसी थी, तबलीग आई, अल्लाह ने हमारी जिंदगी बदली। जब मैं छोटा था भाभी थी घर में तो हमारे यहाँ साड़ी आती, तो मैं तो भाभी के साथ में, मैं तो उसको बड़ी उम्र की थी, माँ समझता था। खैर मैं मदरसे में पढ़ने गया तो भाभी से बहुत दिल लगी थी, बहुत मोहब्बत थी, माँ की जगह थी, माँ नहीं थी। घर में वो थी, बड़े भाई थे, जी भी थी, भाभी थी, उनको माँ ही समझता था। कह रहे हम लोग बस घर में जाऊँ मुझे खिला कर देवे, मुझे ले जावे, कहीं बाजार में भी मुझे साथ में ले जावे। यहाँ तक के मैं बारीक हुआ, बड़ा हुआ, लेकिन भाभी के साथ राब्ता बराबर था, आना जाना था। वो कहते हैं एक मरतबा तबलीग की मेहनत के जरिए तबलीग हमारे घरों में भी आई, मतलब था, लेकिन तबलीग नहीं थी कि तबलीग की बरकत से 3 दिन लगे कि फिर मेरी भाभी का अशरा लगा। क्या अशरा लगा? कि मेरी भाभी का जब अशरा लगा, वो अशरा लगा कर आई। एक मरतबा मैं घर में आया तो जैसे मैं घर में आऊँ वो फौरन खड़ी होकर अंदर चली गई। मैं समझा कोई चीज लेने के लिए गई है। मैं थोड़ी देर बैठा रहा, फिर मैंने कहा भाभी मैं अंदर गया। उसने आवाज लगाई कि नहीं, मेरा नाम दिया कि वही रुक जा, कि तू मेरा गैर महरम है, तू मेरा गैर महरम है, ये महरम नहीं है, मैं अपना जिस्म तुझे नहीं दिखा सकती, मेरा चेहरा तुझे नहीं। मैंने भाभी मैं तो गुस्सा पे तो फौरन मुझे याद आ गया। हाँ ये है अशरा कि जिंदगी कि मौत तक मेरे से पर्दा किया, जिंदगी से दुनिया से चली गई लेकिन कभी मेरे सामने बिगड़ पर्दे के नहीं आई। ये है अंदर, ये मेहनत ऐसी, अमल ऐसे है कि अच्छे को बदल दिया है। हाँ अगर ये अमल को हम अपने घर में ले जाएंगे तो घर नहीं बनेगा, और घर नहीं बनेगा तो गुरबात आएंगे, सारी गलत चीजें आएगी, गलत रसूमात आएंगे, गलत तरीके आएंगे, रीति रिवाज। और घर बनेगा तो फिर घरों में सुन्नतें आएगी। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि वो मैं किताब पढ़ रहा था तो बच्चा रो रहा था, तो मैंने जो बीवी बहू से कहा, देखिए बहू जरा देख क्यों रो रहा है, किताब पढ़ने में बहुत मसला खड़ा हो रहा है, दर्द हो रही। तो कह रहे हैं कि वो बहू गई और थोड़ी देर के बाद बच्चा चुप चली आई। मैंने कहा क्या बात थी बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रहा था? कह रहे हैं कि वो जो काम करने वाली थी उस छोटे बच्चे को इजार उल्टे पैर से पहना रही थी और बच्चा पहनने के लिए तैयार नहीं था।
کہ مرد لگا، فرد لگا، عورت لگی، خاندان لگا. کہ عورت ہے تو پھر عورت بنی ہے تو پورا خاندان بنا ہے. کہ بچے بنیں گے، بچوں کی زندگی اب سنت آئے گی، سنتوں کی عظمت ان کے اندر آئے گی، ان کا لباس سنت کے مطابق ہوگا، کہ پوری معاشرت سنت کے مطابق ہوگی. پھر شادی بیاہ موت میت کہ بیٹی کو جب رخصت کریں گے نا تو وہ سنت کے مطابق ماں رخصت کرے گی، سنت کے مطابق ساری چیزیں ہوگی. کہ گھرانہ سنت کے مطابق ہوگا. یا پھر وہ ماں فکر کرے گی کہ بیٹا تہجد پڑھی کہ نہیں پڑھی، بیٹا صلاۃ تسبیح پڑھی کہ نہیں پڑھی. ہاں بیٹا کاروبار کے اندر گیا، حرام شکل تو نہیں کی. آپ پوچھے گی، یہ نہیں پوچھے گی ماں کہ بیٹا کتنے پیسے لے کر آیا. ہاں ماں یہ پوچھے گی کیا کیا. وہ بیٹی کو سمجھ دے گی. بیٹی چاہے کالج میں جا رہی ہے لیکن بیٹی کو سوجھ بوجھ دے گی، سمجھداری دے گی. بیٹی کو جو ہے وہ سمجھائے گی. ہاں کہ اور وہ عمل ان کے اندر بھرے گی، کہ وہ عمل ان کے اندر جاندار بنے گی. یہ دوسری ہماری ذمہ داری ہے. وہ انفسکم واہلیکم نارا، ان اعمال دعوت کے ذریعے یہ گھروں کے اندر یہ سنتوں کو لانا ہے. یہ گھروں کے اندر کی عادت جتنی ہے تو عبادت کی سنتیں، یہ ساری سنتیں ہمارے اندر گھروں کے اندر جو ہے وہ زندہ ہو، وجود میں آئے. سنتیں گھروں کے اندر جو ہے وہ وجود میں آئے. ایک سنت کہ گھر میں کہ سنتوں کے اندر نفع ہے، کہ مزے کی زندگی ہے سنتوں کے اندر. کہ آپ کو دیکھو آدمی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے کہ سنت کے مطابق داخل ہوتا ہے، گھروں میں برکتیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ گھر کے اندر روزی و قوت دیتا ہے سنت کے مطابق داخل ہونے پہ. ایک صحابیہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بہت پریشانی ہے، تکلیف ہے، ہاں دنیا نے ہاتھ کو موڑ لیا ہے. آپ نے کہا گھر میں داخل ہو سلام کرو. کیا کرو؟ ارے کیا کرو؟ ہاں بلکہ سلام کا تو رواج کیا ہے کہ آپس میں خوب سلام کرو، بار بار اور پہل کرو. ہاں سلام میں پہل کرنی چاہیے. السلام علیکم. یہ دن میں آدمی 25 مرتبہ سلام کرتا ہے، اللہ پاک جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. جنت میں آسانی سے داخل ہو جاتا ہے دن میں 25 مرتبہ. اس کا کہ گھر میں آدمی شرماتا ہے، بچوں کو سلام نہیں کرتا، بیوی کو سلام نہیں کرتا، ماں کو سلام نہیں کرتا، بھائی کو سلام نہیں کرتا. ارے بھائی سلام کرنا ہے، السلام علیکم. تھوڑا اندر گئے فوراً سلام کرو، تھوڑا اندر گئے فوراً سلام کرو. جدا ہو گئے پھر ملے پہلے سلام کرو پھر مصافحہ کرو. یہ سنت ہے کہ پہلے سلام پھر کلام، پھر مصافحہ. پہلے سلام کرو السلام علیکم. اور سلام ایسا لفظ ہے کہ ایسا کسی مذہب میں نہیں ہے. اس کا الف لام استغراق کا ہے کہ سلامتی سب میں مانگی گئی، کہ تیری صبح بھی سلامت، تیری دوپہر بھی سلامت، تیری شام بھی سلامت. یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے کہ تمہاری رات اچھی. ہاں گڈ مارننگ ایسا نہیں ہے کہ تیری صبح بھی اچھی، تیری دوپہر بھی اچھی، تیری شام بھی اچھی، تیری کمائی بھی اچھی، تیرا کاروبار بھی اچھا، تیری دنیا بھی اچھی، اور دنیا سے جانے کے بعد تیری خبر بھی اچھی، حشر بھی. یہ ساری دعائیں مانگی گئی. السلام علیکم. اس لیے اس کا جواب دینا ضروری ہے اور اچھا جواب دو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا سلام کا جواب ضروری. کس نے زبردست دعا دی سلام کہ گھر میں برکت آتی ہے. کہ سلام کرو، اپنی بیوی کو بھی دیکھ کر سلام کرو. ہاں کہ سب کو نہیں، کہ بیوی کو بھی سلام کرنے کے لیے کہا، کہ گھر میں داخل ہونے کا کہ سلام کر کے داخل ہو. پھر اندر داخل ہونے کے بعد کہ پھر سورہ اخلاص پڑھو، پھر مجھ پر درود پڑھو. سنت ہے کہ گھر سے نکل رہے ہو دعا پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے فرشتے اس کو 3 دعا دیتے ہیں کہ اللہ اسے ہدی تھا، کہ اللہ اسے ہدایت دے، اس کو ہدایت مل گئی. اللہ جس کام کے لیے اس کے کام کو تو بنا دے، اور اللہ اس کی تو حفاظت فرما. ہاں یہ فرشتہ 3 دعائیں دیتا ہے. اس لیے سنتوں میں حفاظت ہے ہماری. یہ سنتیں لانی، سنتوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بنانا ہے. کہ کلمہ نماز کی محنت ایسی ہے کہ نمازوں کے ذریعے سنتوں کو لانا ہے. یہ سماج کہ پھر ان کے ذریعے پھر باقی چیزیں آئے گی، معاشرت اچھی بنے گی، معاملات اچھے بنیں گے، رہن سہن اچھا بنے گا. ہاں کہ اخلاق اچھے بنیں گے کہ پھر بن کر پھر دنیا کے اندر چلنا پھرنا ہے. ایسا اپنے اندر یہ محنت ہے، یہ مطالبہ ہے 3 دن 40 دن 4 مہینے کا. صرف نکلنا نہیں ہے، یہ نکلنے کے ذریعے مطالبہ ہے کہ اپنے ایمان پر ایسی محنت کرے، اپنی نماز پر ایسی محنت کرے تاکہ معاشرت معاملات اخلاق ہمارے ایسے اچھے بن جاوے، اور ایسے ہمارے اخلاق ایسے بنے کہ لوگ دیکھ کر لوگ ہماری زندگی کو دیکھتے ہیں. ہاں ہمارے ماحول کو نہیں دیکھتے بلکہ ہماری زندگی کو دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، گھر کے اندر کیا معاملہ ہے. اخلاق باہر بہت اچھے ہیں، باہر بہت اچھے، لیکن گھر میں کیسے ہے؟ کہ اخلاق کا سرٹیفکیٹ بیوی دیتی ہے. اخلاق کا سرٹیفکیٹ کون دیتا ہے؟ بیوی دیتی ہے. کہ گھر میں کیا معاملہ ہے. ہاں اس لیے کہ دینداری نہیں ہوتی ہے نا تو وہ
बेदुखी होती है और करती है, वो सब कुछ करती है, लेकिन आदमी बर्दाश्त करता है, आदमी बर्दाश्त करता है। फिर एक वक्त आता है तो सर्टिफिकेट देती है कि नहीं, आखिरी जिंदगी इसने बर्दाश्त किया मुझे, आखिरी जिंदगी इसने मुझे क्या किया, बर्दाश्त किया। मैं बोलती रही, कभी मुझे जवाब नहीं दिया। हाँ, ये काम बन गया, ये अखलाक का सर्टिफिकेट है। आदमी का काम बन जाता है। घर के अंदर अखलाक कितना मस्त घर के अंदर है, बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। ये रिश्तेदारों को तोड़ना नहीं है, रिश्तेदारों को तोड़ना नहीं, जोड़ना है। हाँ, कि कोई आपके साथ ज्यादती करे माफ करो, कोई आपके साथ जुल्म करे माफ करो, जो आपको न दे उसको पहले दो। रिश्ते नाते में जो आपको नहीं दे रहा है पहले उसको दो, जो आपको काट रहा है उसको जोड़ो। हाँ, और ताखिर मत करो, जल्दी करो। कोई नाराज हो गया जल्दी करो। ये अखलाक है। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। आपने न डांटा है, ना आपने धमकाया है, ना आपने बुरा भला कहा है, ना आपने ऊंची आवाज की है। ये आपके अखलाक है। इसके जरिए क्या हुआ, जिसके जरिए कि आप देखें बदर में फरिश्ते उतरे, 113 थे फरिश्ते उतरे, लेकिन ओहद में 1000 की तादाद है, कि मजमा बढ़ा नहीं। ओहद के बाद कि फिर धीमे धीमे ये मजमा फतेह मक्का से कितना हो गया, कि 10,000 का मजमा हो गया। यहाँ से 313 से 10,000 तक पहुंचा, लेकिन फतेह मक्का के मौके पे अखलाक का इजहार हुआ। हाँ, माफ किया कि आज बदला ले सकते हैं, कि आज बदले का दिन है। अल्लाह के नहीं, आज माफी का दिन है। कि आज जितने पड़े सबको, और ऐसा अखलाक का मुजाहिरा हुआ, अल्लाह अकबर, कि जिन्होंने तय किया था, अबू सुफियान ने तय किया था, इकरिमा ने तय किया था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, चले जाएंगे, पहाड़ पे चढ़ेंगे, छलांग मारेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा अखलाक का मुजाहिरा हुआ कि वो वहां से वापस आए। हाँ, और ऐसे वापस आए कि आप जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अमन दिया है। अच्छा, मुझे मुझे इतना सब मैंने किया कि मेरे लिए तो कोई गुंजाइश नहीं है कि अगर मैं सामने आऊँ तो मुझे तो खत्म कर दिया है। नहीं, आपको अमन दिया है। हाँ, और इधर अल्लाह इकरिमा आ रहे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सहाबा से कह रहे कि देखो इकरिमा आ रहे हैं। हाँ, और कौन, किसके बेटे हैं, किसके बेटे हैं, कि जिसने दुश्मनी में हद कर दी, इंतहा कर दी आपको तकलीफ देने में, उसके बेटे हैं। आपने कहा कि देखो इकरिमा आ रहे हैं, उसके बाप की बुराई मत करना। हाँ, कि मुर्दा को वो पहुंचता नहीं और जिंदा को तकलीफ होती है। इकरिमा आ रहे हैं, और जैसे इकरिमा दाखिल हुए, हदीस में बात कि आप उसके जिस्म पर चद्दर दी और आप ऐसे लपके, नहीं चद्दर जिस्म पे से हट गई, ऐसे लपके और उठकर आपने इस्तिकबाल किया। ये किसका कर रहे हैं? इकरिमा पानी पानी हो गए, पानी पानी हो गए। कैसे जिन लोगों ने तय किया था कि ऐसे अखलाक की वजह से जो है वो जो उनकी जिंदगियां इस्लाम के उनकी जिंदगियों में तब्दीली आ गई, इस्लाम में जो है वो दाखिल हो गए। आज इसकी जरूरत है, घर से, महल्ले में, कारोबार में, हर एक में इसका नमूना पेश करना है इसका। और ये कैसे पैदा होगी? इस मेहनत के जरिए ताकत मिलेगी। इस मेहनत के अंदर लगना है ताकि हमारी जिंदगी सही हो। कलमा नमाज की मेहनत है कि कलमा नमाज की मेहनत नहीं है, कि कलमे के अंदर हकीकत पैदा करने की मेहनत है, नमाज के अंदर हकीकत पैदा करने की मेहनत है, ताकि पूरा दिन के अंदर पूरी हकीकत जो मुतालबा हमसे पूरा हो। हाँ, और फिर आदमी इसमें करता रहे, आगे बढ़ता रहे, कुर्बानी में आगे बढ़ता रहे, कि 3 दिन से 10 दिन पे आए, कि 3 दिन से 10 दिन पे आना है, कि 10 दिन लगाए, कि अभी कुर्बा जमात जो है आप अतराफ में नजर करो, अभी दोनों की कारगुजारी आपके सामने हुई, आपने सुना होगा अभी अतराफ के अंदर बहुत सारे लोग जो है ऐसे हैं तो दिन से बहुत नमाज जिंदा नहीं है। अभी कोई बड़ी बस्ती हमारे पास में ऐसे नहीं है कि 100% नमाजी हो, नहीं हमारे पास। हाँ, माशरत मामला तो बहुत दूर की बात है कि अभी तो कोई घराना ऐसा नहीं है पूरा की पूरी हकीकत के साथ हो। ये घराना नहीं है, कोई फर्ज नहीं है, एक मेहनत की जरूरत है। कुर्बो जमात के अंदर रोजाना अपनी बस्ती के अंदर 8 घंटे लगाए, एक धूम बनावे, घर दर 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे मेहनत करे, आदमी इसमें जो वो करता रहे, और फिर महीने 10 दिन लगावे, कि 3 दिन बाकी जो वो कुर्ब जमात के अंदर लगावे। कोई बस्ती बाकी नहीं रहनी चाहिए कि जहाँ कलमा नमाज जिंदा ना हो, नमाज जिंदा ना हो, कोई बस्ती बाकी नहीं रहनी चाहिए। हर बस्ती के अंदर नमाज जिंदा हो, हर बस्ती के अंदर जितने बच्चे हैं कि वो कुरान को पढ़ने वाले बने। हाँ,
हाफिज बने, आलिम बने, ये दूसरे नंबर पे, लेकिन कुरान को पढ़ना ये तो हर एक के जिम्मे है। हाफिज आलिम बनाना फर्ज नहीं है, लेकिन कुरान को सही पढ़ना फर्ज है नमाज के अंदर। तो कुरान को जो बच्चे पढ़ने वाले बने, अल्लाह को पहचानने वाले बने, एक माशरत बने, एक मामलात बने, इसकी एक मेहनत है। और फिर पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि आदमी 4-4 महीने लगावे, हर साल 4 महीने। हाँ, और आदमी जब तय करता है ना तो क्वालिटी बनती है। माशाल्लाह जो दीन की मेहनत करने वाले हैं, जब इन्होंने तय किया और कुर्बानी में आगे बढ़े तो सबसे पहले उनकी जिंदगी बनी। ऐसे लोग हैं कि 20-20 साल हो गए तकबीर उला नहीं गई, ये 20-20 साल हो गए तकबीर उला नहीं छूटी, कुरान की तिलावत नहीं छूटी, 20 साल हो गए पारा नागा नहीं हुआ। हाँ, अभी एक अधेड़ उम्र के साथी का इंतकाल हुआ, 40 साल की उम्र की तकरीबन। वो कह रहे जब से काम पे लगा तब से जो है वो आज तक कभी इनकी इशराक नहीं छूटी, ऐसी पाबंदी। फरमाते हैं कि जब से मैं काम में लगा, अभी तो बड़ी उम्र है, कि काम में लगने के बाद कभी मेरी तहज्जुद नहीं छूटी। ये रखा है कुर्बानी बढ़ाने से। और याद रखना, कुर्बानी बढ़ाने से दुनिया उजड़ती नहीं है, ये सोच जला देते कि करने वाले अल्लाह है। असबाब में उसी को देखते हैं कि नहीं जैसे तो तू देते तू कौन काम बनाओ देगा ना, अल्लाह बनाएंगे। हमारे ऐसे काम ये पहले दिन का सबक है, ये समझा याद है कि हमारी जान अपना माल, ये जान माल ये अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह के मंशे पे लगाना है, अल्लाह के मंशे के ऊपर लगे, जान माल की अल्लाह के मंशे पे लगाना है, अल्लाह के मंशे पे लगा। अपनी नीयत तो ये करनी है कि पूरी जिंदगी जो बची है, ये जिंदगी जो अल्लाह ने दी है, जिंदगी बची है ये अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए है, अल्लाह के दीन पर, अल्लाह के दीन की मेहनत पर लगा। सब नियत करते हैं, अरे सब नियत करते हैं। हाँ, नियत ये करनी है कि जब तक जो है वो जान अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने माल दिया है, कि वो जब तक जिंदगी है उस पर लगाना है। हाँ, और इब्तिदा 4 महीने से करनी है, शुरुआत कैसे करनी है 4 महीने से करेंगे इंशाअल्लाह। इसको हम करते रहेंगे। अल्लाह ताला सबसे पहले हमारी दुनिया की आसान बनाएंगे और हमारी तकलीफें, मसाइल, मुसीबतें, इनफिरादी, इज्तिमाई जितने भी मसले हैं अल्लाह अपने मदद से हल करेंगे। तो भाई सब तय करते हो, अरे सब तय करते हो, अब हिम्मत